अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। जिस तरह हमने मुस्कुराते हुए दिन का आगाज किया, आप भी ऐसे ही मुस्कुराइए और दिन का आगाज कीजिए। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, जुम्मा मुबारक। मैं हूँ मोहम्मद शोएब, आप जानते हैं, और मैं हूँ किरण आफ्ताब। हम सब जानते हैं। तो मैं बता देती हूँ, ये ना जब से आए हैं ये मुसलसल जो है ना अब मुझे रौब में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे कड़कड़ कर दे नोट दिखा रहे हैं, ढेर सारे जी, एक टू मैनी नोट्स। ये वो नोट्स नहीं है जो हम लिख रहे होते हैं जब हमें कोई बता रहा होता है मत मेरे नोट्स दिखाओ, मैं छुपाना चाह रहा हूँ, आप दिखाना चाह रहे हैं। दिखाए मुझे ब्लू। चलो सिलेक्ट वन। ये वाला डॉलर ही सिलेक्ट करते हैं, लेकिन ये अच्छा बताएं क्या है ये? डॉलर है? नहीं डॉलर नहीं है ये डॉलर है शोएब, वो देखिए ना वो बना हुआ है निशान वैसा ही। अरे नहीं नहीं, ये ब्रुनाई की करेंसी है यार, इट्स ब्रुनाई $1। अच्छा ये बड़े मजे का लग रहा है, लेकिन हाँ ये बड़ा कंफ्यूजिंग है किरण, आपने डॉलर का तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाकई साइन तो डॉलर के, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कैसे पता चलेगा? अरे लिखने में मालूम हो गया ना, लिखते हुए आप साथ बी लिख देंगे, ब्रुनाई डॉलर। ब्रुनाई डॉलर, यस। इसका मटेरियल बड़ा डिफरेंट सा लग रहा है, बहुत डिफरेंट है। ये इट लुक्स लाइक प्लास्टिक यूज करते हैं इसके साथ, और ये सेंटर जो स्टार से मैं यूं देख रहा था, मैं कह रहा था पीकाबू, क्योंकि इसमें नजर आ रहा है हल्का हल्का। तो ये बड़ा मजे का मटेरियल मुझे लग रहा है किरण, अगर ये रह जाएगा ना कपड़ों के अंदर और आपके कपड़े आपने धोने के लिए रख दिए थे और वॉशिंग मशीन में चल गया, खराब नहीं होगा। लेकिन ये कि अच्छा नोट है, जबरदस्त नोट है, तो वापस रख दूं या आप मुझसे इसकी प्राइस पूछना चाहती हैं? मैं पूछना चाहती हूँ। ये वो नहीं है जिसकी प्राइस 141 रुपए है, ये वो वाला डॉलर नहीं है। हाँ ये 104, लेकिन इतना बुरा भी नहीं, 104 इसकी प्राइस है, तो ये अच्छा है। चलिए इनके बारे में बात किसी और दिन से, किरण ने जो आज सिलेक्ट किया था हमने उसी की बात करनी है। तो एनीवेज ये मुझे अच्छा लग रहा था, इसका मटेरियल बहुत अच्छा लग रहा था, बार बार कहते फैब्रिक बहुत अच्छा लग रहा था, लगता है कपड़ों की खरीदारी बहुत चल रही है आजकल। मटेरियल बहुत अच्छा है। ये आपका हुआ, थैंक यू सो वेरी मच। याद रखना मैंने डॉलर दिए हैं, डॉलर ठीक है, और मैं कुछ नहीं दूंगी इसके बदले में। दुआएं दे दें, वो तो है आपके साथ। क्या बात है, थैंक यू सो वेरी मच। तो आज हमने करनी बहुत सारी बात, सिर्फ पैसों की बात नहीं करनी। वैसे इसमें कितना पेट्रोल आएगा ये आगे चलकर बात करेंगे, 104 रुपए में कितना पेट्रोल आता है। तो अब जरा क्विकली बढ़ते हैं आगे, और आज हमने क्या कुछ आपके सामने रखना है जरा जानिए नया दिन की टॉप स्टोरीज में। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म की इंतहा दुनिया को दिखाने का ऐलान। मारूफ अदाकार अयूब खोसो तहरीक आजादी कश्मीर पर फिल्म बनाएंगे। भारत की रियासती दहशतगर्दी सबके सामने रखी जाएगी। पाकिस्तान में जिनसी नकाइस के शिकार बच्चों को मिलेगी पहचान। बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन ने मुतासरा बच्चों के इलाज के लिए कमर कस ली। 123 बच्चे ट्रीटमेंट के बाद नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। मिट्टी के जल्जला प्रूफ घर, सिविल इंजीनियरिंग की बेहतरीन इजाद करार। NED यूनिवर्सिटी के तलबा ने बलूचिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर 15,000 घर बनाए। जापान ने बेहतरीन इजाद के एजाज से नवाजा। और शबान का महीना पूरा होने से कबल हिलाल रमजान नजर आएगा। रमजान का इस्तकबाल करने के लिए हो जाएं तैयार। रमजान नून फेस्टिवल लाएगा बच्चों और फैमिलीज के लिए थिएटर, आर्ट नुमाइश और तालीमी स्टॉल्स। तो ये थी नया दिन की टॉप स्टोरीज। एक मामला ऐसा जिसने कई लोगों के दिलों पर यूं समझिए कि छुरियां चला दी, खास तौर पर खवातीन की बात अगर की जाए। मुझे खुद बहुत बुरा लगा। अगर एक साहिब दूसरे साहिब को बुरा कहना चाहते हैं तो साहिबा का इंतखाब कर लेते हैं, फिर सिलसिला वहाँ रुकता नहीं है, फिर आगे बढ़ता रहता है। साहिबा, परवीन, बेबी और न जाने क्या क्या कुछ। मर्द लड़ते हैं लेकिन निशाना फिर भी खवातीन बनती हैं। एक दूसरे को अलकाबात से नवाजा जाता है और ऐसे नवाजा जाता है कि निशाना खवातीन को ही बनाया जाता है। आप खवातीन को उनका मकाम नहीं दे सकते तो इस तरह से इस्तेमाल भी ना कीजिए, उसके लिए भी अपने ही नामों का इस्तेमाल कर लीजिए। कम से कम पाकिस्तान भर में तो एक खातून यही सोचने पर मजबूर है। एग्जैक्टली और मुझे समझ नहीं आता कि अगर किसी खातून की आपने तारीफ करनी हो तो आप कहते हैं वाह मर्द है, या ये मर्दों की तरह चल रही है, मर्दों की तरह साइकिलिंग कर रही है या मूव कर रही है माशरे में। लेकिन एक मर्द ने जब किसी की तजलील करनी है तो फिर ऐसे अलक़ाबात का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अजीब सी बात है, समझ से बाहर। जब दीन कहता है बराबरी है तो फिर हम क्यों नहीं सोचते? सियासत, अब हम इसमें भी देखते हैं कि मुखालिफिन पर तनकीद जब करनी होती है तो खवातीन के अलक़ाबात देने शुरू किए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हो, शेख रशीद हो, पॉलिटिकल पार्टी के कोई भी लीडर हो, हमने देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर हो, तकरीर कर रहे हो,
تو پھر ایسے الفاظ کا استعمال کیوں؟ پھر بعد میں معافی بھی نہیں مانگتے، یہ اس سے بھی بری بات ہے۔ اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے، پہلے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ملکی سیاست دانوں کو خواتین کے القاب دیے جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحبہ کی طرح کبھی وزیر اعظم عمران خان چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو صاحبہ کہہ دیتے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحبہ کی طرح میں کوئی تو کبھی سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کو بلاول بھٹو میں پروین نظر آتی ہے۔ دور میں مجھے وہ پرویز بلاول نظر آتا ہے اور جب میں نزدیک سے دیکھتا ہوں تو وہ پروین نظر آتی ہے۔ یہی نہیں، عوامی نمائندے مخالفین کو جانوروں سے بھی تشبیہ دے رہے ہیں۔ گدھے کو رنگ کرنے سے زیبرا نہیں بن جاتا۔ اچھے خاصے مرد کو خاتون پکارنا۔ خان صاحب سمجھتی ہے، خان صاحب سمجھتی ہے۔ کیا سیاسی حریفوں کے ایک دوسرے پر یہ لفظی وار خواتین کی تضحیق نہیں؟ جو سلیکٹڈ ہے میں ان کو کہوں گا کہ کیا آپ کو امپائر کی انگلی پسند آئی، اور جنہوں نے سلیکٹ کیا میں ان کو پوچھتا ہوں، ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کو تبدیلی پسند آئی۔ سب کے اوپر بات کریں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم کو جوائن کر چکے ہیں۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، خواتین کے لیے زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، پروفیشنل لائف میں آنا، کریئر بنانا، اپنی بات کرنا، اور پھر اس کے بعد میں لوگوں کے طنز کے نشتر وہ سب کچھ سہنا۔ آپ بہت کچھ خود بھی دیکھتی آئی ہیں۔ یہ جو ہوا اب چلی ہے، یا جو کچھ بلاول بھٹو صاحب کو کہا گیا، جس طرح سے وہ اس کا جواب دے رہے ہیں، میں چاہتی ہوں آپ اپنا کامنٹ اس کے اوپر کیجئے سب سے پہلے۔ دیکھیے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مرد حضرات اگر کسی کی تضحیق کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس مرد کو خواتین سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جی عورتوں کی طرح بات نہ کرو، عورتوں جیسی حرکتیں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مردوں کو اس ملک پہ، حکومت پہ یا اس معاشرے پہ فوقیت ہے۔ دیکھیے، ہمارا جو مذہب ہے وہ بھی ایک برابری کا ایک سٹیٹس دیتا ہے خواتین کو، اور مرد جب یہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں جہاں پر خواتین کے بارے میں انسونیشن دینا کہ جی یہ عورتوں کی طرح بات کرتا ہے، یہ اس کی حرکتیں عورتوں جیسی ہے، تو وہ نہ صرف اس عورت کی تضحیق کر رہے ہیں بلکہ وہ خود اپنی تضحیق کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک ماں کی، ایک عورت کی ہی پیٹ سے انہوں نے وہ پیدا ہوئے ہیں، ان کے گھر میں بھی ماں ہیں، بہن ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہیں، اور یہ ان کی تربیت کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کو گھر میں کس قسم کی تربیت دی گئی ہے۔ یہ صرف اپنی ہی انسلٹ نہیں کر رہے بلکہ اپنے پورے خاندان کی انسلٹ کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک قسم کا شاید کلچر بھی ہے، اور شاید دیگر ممالک میں بھی ہم نے دیکھا ہے، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، ہم نے دیگر ممالک میں بھی دیکھا ہے کہ خواتین کے حوالے سے کوٹس بنائے گئے ہیں، خواتین کے حوالے سے اس قسم کے جملے بنائے گئے ہیں جہاں پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید اگر یہ خواتین کی طرح بات کر رہا ہے یا خواتین کی طرح کوئی کام کیا ہے تو یہ کوئی اٹس ڈیمیننگ، مطلب یہ کوئی کمتری کی بات ہے۔ یہ افسوسناک بات، اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہوئی کہ اس ملک کے وزیر اعظم جن کو اس ملک کی خواتین نے بھرپور طریقے سے ووٹ بھی دیا ہے، آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب، جہاں پر آپ ان کو کسی اور قسم کا کوئی وار تو کر نہیں سکتے کہ آپ ان کے کیریکٹر پہ کریں یا آپ ان کی کسی کام پہ کریں یا ان کی تقریر پہ کریں یا ان کے کنٹینٹ کے اوپر کریں، آپ انہیں یہ کہہ رہے ہیں صاحبہ کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ نے شیخ رشید صاحب کی گفتگو سنائی جہاں وہ ان کو پروین سے کہہ رہے ہیں کہ جی پروین نظر آتے ہیں۔ یہ ایک شخص کی اپنی تربیت کی عکاسی کرتا ہے اور کس طریقے سے وہ اپنے گھر کی خواتین کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے، یہ افسوسناک بات ہے۔ اور پارلیمنٹ میں ہونا، غیر پارلیمانی گفتگو کرنا بہت نہیں ہونا چاہیے، افسوسناک بات ہے، جبکہ ان کی اپنی جماعت میں جب شیریں مزاری صاحب کے اوپر جملے کسے گئے پی ایم ایل این کی جانب سے، تو پیپلز پارٹی کے عورتیں اور خواتین سب سے سر فہرست ہے احتجاج کرنے میں، بٹ اس انٹائرلی یہ بہت افسوسناک ٹرینڈ ایک پالیٹکس کے اندر آیا ہے، لیکن اس کا جواب بھی تو آ رہا ہے چاہیے۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب بھی تو سب کو کا جواب دے رہے ہیں اب، دیکھیے، اور آپ عمران خان صاحب کی بات کر رہی ہیں کہ ان کو خواتین نے ووٹ دیا۔ پاپولیرٹی بلاول بھٹو زرداری کی بھی بہت ہے، اور ان کو نئے نوجوان، نئی سوچ رکھنے والے لوگ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ اگر ان کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جائے گا، اس طرح سے ان کے بارے میں کہا جائے گا تو وہ اس طرح سے جواب دیں گے۔ ایبسلیوٹلی، دیکھیے یہی تو عمران خان صاحب کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب
جو اپنی سپیچز کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، یا جس طریقے سے وہ دورے کرتے ہیں دیگر شہروں کے، یا جس طریقے سے وہ اپنی تقاریر کرتے ہیں، اس میں کنٹینٹ ہوتا ہے، اس میں پبلک موٹیویٹ ہوتی ہے. تو یہ تکلیف دہ بات ہے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے لیے. تو جب وہ ان کی کنٹینٹ پہ یا ان کی پاپولیرٹی کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتے تو پھر وہ اس قسم کی نازیبا جملے کستے ہیں. لیکن اس میں کسی عورت کی تو تضحیک نہیں ہو رہی، اس میں خود کی تضحیک لگا. جو کچھ بلاول بھٹو صاحب نے کہا دیکھیے وہ آپ کو صحیح لگا کہیں سے بھی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کی تضحیک کریں گے تو آپ تیار ہو جائیں کہ سامنے سے آپ کو جواب ملے گا، پھر وہ آپ کو برا ضرور لگے گا. کیونکہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے منہ میں زبان ہے اور آپ جو چاہے جس طرح چاہیں جب چاہیں جو بات کہہ دیں، تو پھر سامنے والے کی بھی آپ جواب سننے کے لیے تیار ہوں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس قسم کے ٹرینڈ کو اس کو ختم ہونا چاہیے. سیاست میں مرد اور خواتین جس طرح باقی تمام شعبوں میں ساتھ کام کرتے ہیں وہ برابر ہیں. آپ کسی کو کمتر دکھا کے اپنے آپ کی برتری نہیں دکھا سکتے. یہ افسوسناک بات ہے کہ آپ کسی کے کام کو آپ کرٹیسائز کریں، آپ کسی کی پالیسیز کو کرٹیسائز کریں، لیکن آپ ایک جنڈر کو لے کے، اس مسگونسٹ کو لے کے، ایک جنڈر ایشو کو لے کے آپ کسی کی تضحیک کرنا چاہیں، تاثر یہ دے رہے ہیں. اور اس وقت جب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کا مسئلہ ہے، خواتین پریشان ہیں، اور اس وقت تذلیل کرنا، ایسے القابات کا استعمال کرنا، یہ اس پر ہم بات کریں. لیکن آپ نے خود کہا کہ جب کوئی تضحیک کرتا ہے، جب کوئی ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے، پھر ریاکشن آتا ہے. لیکن اگر ہم پہلے کی بات کر لیں، یعنی بلاول صاحب نے جو پہلے گفتگو کی ہوئی ہے شیخ رشید کے حوالے سے کہ ہم نے بیپ کیا، اس کے علاوہ اگر وہ کہتے ہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم، اگر وہ خود انسٹیگیٹ کریں گے، اگر وہ خود پنچ کریں گے، تو پھر جو ریاکشن آئے گا وہ جسٹیفائڈ آپ کو لگے گا؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ کہنا کہ یہ پی ایم سلیکٹ ہیں یا یہ ایک چوزن پی ایم ہے، سلیکٹ کیے گئے، الیکٹ نہیں کیے گئے، سیاست میں یہ کوئی تضحیک کرنے والی بات نہیں ہے. اور یہ کہہ دینا کہ آپ کو امپائر کی انگلی پسند آئی، یہ بھی ذو معنی جملہ نہیں ہے، غلط جملہ نہیں ہے. جی سوری، اگر یہ بلاول صاحب کہیں گے آ کر کہ آپ کو امپائر کی انگلی پسند آئی ہے یا نہیں، تو یہ ذو معنی جملہ نہیں، یہ ایک غلط جملہ نہیں. اس میں کسی کی تضحیک نہیں ہو رہی، کسی جنڈر کی تضحیک نہیں ہو رہی ہے. سیاست میں آپ کھڑے رہ کے تقاریر کے اندر اور ایشوز کے اوپر بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں. اور دیکھیے جہاں تک سلیکٹ کرنے کی بات ہے پی ایم صاحب کو، تو آپ اگر ان کی پالیسیز کو دیکھ لیں، آج انہوں نے 8 ماہ بعد اپنی آدھی کابینہ بدل دی. پر شرمیلا صاحبہ یہ تو پھر وہاں سے بھی آئے گا ریاکشن، وہ کہیں گے آپ حادثاتی طور پر چیئرمین بن گئے ہیں، یہ تو جملے پھر وہاں سے بھی آتے ہیں. آپ ریاکشن دیں نا، آپ بالکل ریاکشن دیں، آپ سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس کے اوپر ریاکشن دیں، آپ پیپلز پارٹی کی پالیسیز کے اوپر ریاکشن دیں، آپ پیپلز پارٹی کے کام کے اوپر ریاکشن دیں. آپ ایک شخصیت کو ایک عورت سے تشبیہ دے کے ایک مرد کو آپ اس کی تضحیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کرٹیسائز کرنے کے لیے اور کوئی کنٹینٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ تو دیکھیں نا، جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپ اس قسم کی نازیبا غیر پارلیمانی گفتگو کرتے ہیں. اعتراض یہ ہے نازیبا غیر پارلیمانی سب کچھ اپنی جگہ، لیکن یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھائی یہ خاتون ہے، یہ عورت ہے، اس طرح سے بات کر رہے ہیں. مفتی زبیر صاحب ہم کو جوائن کر چکے ہیں. مفتی زبیر صاحب، ایک تو یہ کہ مرد کو نیچا دکھانا چاہے تو عورت کہہ دے، دوسرے یہ کہ اگر ایک لیڈر ہے، اس کے پاس ایک منصب ہے، اس کے پیچھے لوگ ہیں بہت سارے، اگر وہ جیسی بات ویسا جواب، ایسے کرتے ہوئے بھی اسی روش پر وہ بھی چلے کہ وہ بھی مرد کو نیچا دکھانے کے لیے عورت کے، ان دونوں کے اوپر آپ کیا ہمیں بتا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. گزارش یہ ہے کہ کسی مخصوص سیاسی جماعت یا سیاسی شخصیت سے بالا تر ہو کر کے جو خالص شرعی پوائنٹ آف ویو ہے، قرآن کریم اور اسلامی پوائنٹ آف ویو ہے، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے میں سے کسی کا مذاق مت اڑاؤ اور برے القاب سے مت پکارو. کوئی عورت کسی عورت کا، کوئی مرد کسی مرد کا، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، گالم گلوچ کی زبان استعمال نہ کرو. ایمان کے بعد سب سے زیادہ تمہیں اپنی زبان کا تحفظ اور خیال کرنا چاہیے. کسی کو برا مت کہو. ذکر کا آخا کا بیما یکرہ، حدیث کے اندر آیا اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا
جو اس کو ناپسند ہو، اس طرح کے القاب سے اور اس طرح کے لب و لہجے، طرز، اشارے یا کنائے کو استعمال کرنا شرعاً حرام اور ناجائز ہے۔ بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہماری پارلیمان کے اندر، ہمارے لیڈرز کی زبان کے اندر اب ان تمام آداب کا، مشرقی روایات کا، ایک دوسرے کے اکرام اور احترام اور ادب کا ذرہ برابر خیال نہیں رکھا جا رہا۔ اب آپ کو ہر پروگرام، ہر ٹاک شو کے اندر اور پارلیمان کی گفتگو کے اندر یہ باقاعدہ نوٹس لگانا پڑے گا کہ بچے نہ دیکھیں ہم نئی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں اور ہم کس طرح کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ اسلام کے بھی خلاف ہے، شریعت، اخلاق اور اقدار کے بھی خلاف ہے۔ ہماری نئی نسل پر اس کے بدترین تربیتی اثرات پیدا ہو رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ اسپیکر اور سینٹ کا چیئرمین الفاظ کو ایکسپنج کر کر کے تھک گیا ہے اور آئے دن یہ لفظ ایکسپنج، یہ لفظ ایکسپنج، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ کبھی کسی مرد کو عورت قرار دیا جا رہا ہے، عورت کو مرد، اس سے مردوں کی بھی توہین ہو رہی ہے، اس سے عورتوں کی بھی توہین ہو رہی ہے۔ اور آپ نے یہ بات صحیح کہی، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو حکمران اور لیڈر ہوتے ہیں ان کا طرز، ان کی گفتگو کا انداز، ان کے اشارے کنائے، وہی پھر ٹیبل ٹاک کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وہی ہوٹلوں، اسٹیشنوں، گاڑیوں، روڈوں پر چلنے پھرنے والے عام لوگوں کا زبان کا وہ ایک طرز اور ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے۔ برائے کرم ہم یہی مؤدبانہ گزارش کر سکتے ہیں، جب ہم پارلیمان کو قانون ساز ادارہ کہتے ہیں تو خدارہ قانون سازی اور اس کے جو بلند و بالا تقاضے ہیں ان کو ملحوظ نظر رکھا جائے۔ اچھا، اور اب ذرا عام آدمی کے لیے بتائیے، یہ ہماری اس میں بھی رہنمائی فرمائیے، جب پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ ایک دوسرے کے لیے اس طرح کے القابات کا استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد جو رسپانس عوام کی طرف سے آتا ہے، ویورز کی طرف سے آتا ہے، شیئرز بننے لگ جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ہنس ہنس کے یہ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، دیکھو اس نے اس کو یہ کہہ دیا، یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل غلط ہے۔ دیکھیں، برائی کا تذکرہ کرنا یہ بھی غلط ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو فحاشی کو یا فحش بات کو یا فحش گفتگو کو آگے پھیلاتے ہیں، فروغ دیتے ہیں۔ اب اس آیت کے آخر میں آیا ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر بڑا دوہرا اور خطرناک اور بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ اس سے برائی پھیلتی ہے۔ آپ دیکھیں، گندگی کو مزید اکھاڑ پچھاڑ کریں گے اور اس کے اندر کھود کرید کریں گے، گندگی پھیلے گی، بدبو پھیلے گی۔ میں آپ کی اجازت سے یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں۔ جب ہم بار بار مؤدبانہ طور پر یہ اپیل اور گزارش کر رہے ہیں کہ خدارہ ایک دوسرے کے لیے الفاظ کا چناؤ صحیح کریں، غلط القاب نہ دیں، گالم گلوچ نہ دیں، تو اس سے بھی زیادہ ایک اور حساس مسئلہ ہے اور انتہائی ویری سینسٹیو ایشو، اور وہ یہ کہ ہم بعض اوقات مذہبی ایشوز کو بھی چھیڑتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم کروڑوں مسلمانوں کے دلی جذبات کو مجروح کرتے ہیں۔ اب کل پرسوں ہی کی بات ہے، پیپل پارٹی سے تعلق رکھنے والی ایک سیاستدان خاتون نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو طرز گفتگو اپنایا، اس سے کروڑوں مسلمانوں کے دل مجروح ہوئے۔ کہا کہ جناب ان کا تاریخ میں تذکرہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب انہوں نے معذرت بھی کی، بالکل ان کو ادراک ہوا، انہوں نے ٹویٹ کی، مفتی صاحب انہوں نے معذرت کی۔ امیر المسلمین، کاتب وحی کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاون خصوصی اور سیکرٹری کہا جاتا ہے، بحر ہند تک، بر اعظم افریقہ تک جنہوں نے اسلام کا پھریرا لہرا دیا، کروڑوں مسلمانوں کے وہ ایمان کا جز ہیں، اور آپ یہ کہیں ان کا تاریخ میں کوئی تذکرہ نہیں ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ 65 لاکھ مربع میل پر جنہوں نے اسلام صحیح۔ مفتی صاحب بالکل آپ ساتھ رہیں، مفتی صاحب آپ اس ٹاپک پر بات کریں، لیکن بار بار کہہ رہے ہیں خدارہ ان this has to stop۔ بالکل ہم یہی بات کریں کہ this has to۔ شمیلہ صاحبہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا کیونکہ آپ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اگر ایک پارٹی رک جائے، یعنی ہم نے دیکھا کہ بلاول صاحب ریلیکس رہتے تھے، اگر ریاکشن نہ آئے، اگر یہ بات یہاں سے رک جائے، اگر ایسی ڈسکشن ہو جب آپ کی بیٹھک لگے کہ چاہے کچھ بھی کہا جا رہا ہو لیکن ہم نے ریلیکس رہنا ہے، ہم نے پیشنس کا مظاہرہ کرنا ہے، تو شاید یہاں سے جب اچھا میسج جائے گا خاموشی کا، تو ریاکشن نہیں جائے گا، تو شاید آگے سے بھی معاملات رک جائیں گے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو کیسے رکیں گے معاملات، کیسے ٹھیک ہوں گے؟ دیکھیے، صبر کر لینا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کسی چیز پہ ریاکشن نہ دکھائیں تو شاید یہ گفتگو وہیں پر اختتام پذیر ہو جائے۔ لیکن مسئلہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہے نا کہ انہوں نے اپنے پاس جو ان کے انفارمیشن منسٹرز جو ہیں،
جو ان کے بولنے والے لوگ جو ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں, جو اسمبلی میں جو بات کرتے ہیں, وہ انہوں نے چن چن کے ایسے لوگوں کو عہدے دیے ہوئے ہیں جن کی زبان پہلے سے ہی انتہائی غیر مناسب اور نازیبا رہی ہے. ماضی میں بھی جب یہ اپوزیشن شمیلہ صاحبہ اگر اس طرح تنقید کریں گے کہ وہاں سے معاملات ایسے ہوتے ہیں تو تنقید وہاں سے پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہو جائے گی, تو ہم تو بات کریں گے this has to stop. دیکھیں ایک سیکنڈ, دیکھیں of course it has to stop, somebody has to take a stand and make it stop. لیکن آپ ایک بار ریاکشن نہیں دیں گے, 2 بار نہیں دیں گے, تیسری بار نہیں دیں گے, چوتھی بار تو آپ دیں گے نا. کس کی بات کا آپ ریاکشن پہ خاموشی اختیار کریں گے؟ کبھی تو آپ کو اٹھ کے جواب دینا پڑے گا. لیکن آپ اس قسم کا کوئی صبر, میں نے تو صبر زندگی میں سیکھا ہے صدر زرداری صاحب سے. صبح سے لے کے رات تک لوگ ان کو برا بھلا کہتے تھے, لیکن وہ ان کا ایک جو سگنیچر سمائل تھا وہ ان کے منہ پہ رہتا تھا, وہ کسی چیز کا ریاکشن ہی دکھاتے تھے. ان کا صبر تو شاید ہی کسی کے پاس ہو, وہ ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے, یہ جو ریاکشن یہ جو آیا ہے عمران خان صاحب کا, یہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اس سے ایک آدھ روز قبل انہوں نے اس دنیا کا جغرافیہ بدل دیا تھا. جرمنی اور جاپان کو انہوں نے پڑوسی کہہ دیا. شمیلہ صاحبہ یہ ہم تب کہیں, شمیلہ صاحبہ یہ ہم تب کہیں جب یہ ایگزامپل انہوں نے پہلی بار دی ہو. آپ کو میں یاد دلا دوں یہ ایگزامپل پہلے وہ دے چکے ہیں, درست دے چکے ہیں. یہاں پر سلپ آف ٹنگ ہو گئی. Why are we discussing that? دیکھیے because you have to discuss. شمیلہ پہلی بار تو نہیں انہوں نے ایگزامپل دی تھی, یہ وہ پہلے دے چکے ہیں اور درست دے چکے ہیں. فرانس کا ذکر کر چکے ہیں, فرانس جرمنی کی بات کر چکے ہیں. اگر آج جاپان کہہ دیا it's just a slip of tongue. نہیں دیکھیں نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ سلپ آف ٹنگ کر دیں چل جائے گا, میں سلپ آف ٹنگ کر دوں چل جائے گا, لیکن اس ملک کے سلیکٹڈ وزیر اعظم اگر ایک فارن کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے سربراہ سے گفتگو کریں, آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے سلپ آف ٹنگ کی, آپ کے پاس نہیں ہے گنجائش. آپ اپنا ہوم ورک کر کے جائیں, آپ پڑھ کے جائیں. پارٹی چیئرمین اگر پارٹی چیئرمین ایسی کوئی بات کرے گا تو شمیلہ صاحبہ پر ان کے لیے بھی یہی کہا جائے گا کہ وہ بھی تیاری کر کے آیا کریں, کہ وہ کہیں گے وزیر اعظم کہتی ہیں تو ان پہ بھی تنقید ہوتی ہے. پھر جب ان کی سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے پھر تنقید وہاں سے بھی ہوتی ہے. ان کے منصب کے حوالے سے جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے منصب کے حوالے سے آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے سلپ آف ٹنگ کی نا. میرے پاس ہو سکتی ہے, آپ کے پاس ہو سکتی ہے, میرے جیسے سیاستدانوں کے ایم این ایز ایم پی ایس ہم لوگوں کی ہو سکتی ہے, لیکن سربراہ کی نہیں ہو سکتی. یہ گنجائش نہیں ہے نا. پھر آپ کے مذاق اڑتا ہے دنیا بھر میں, اور یہ چیلنج بن جاتا ہے, وزیر اعظم اس کو دیکھنا بھی چیلنج بن جاتا ہے. یہ فرمائیے گا اس وقت بھی جب ہم یہ بحث کر رہے ہیں نا, اس کے اوپر ہم کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے کہ یہ عورت کہہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. اس وقت بھی یہی سوال ہے, کیا آگے بھی اتنا ہی اندھیرا ہے؟ آگے بھی ہم یہی سوچیں کہ اس وقت بھی جو لوگ پارلیمنٹ پہ بیٹھے ہیں, اگلے 5 سال 15 سال 20 سال 30 سال عورت کا نصیب نہیں بدلے گا, اس دھرتی پر ایسے ہی چلتا رہے گا. دیکھیے عورت کا نصیب تو اس ملک میں بالکل بدلا ہے. اس ملک کے اندر اب خواتین پارلیمان کے اندر ہیں, اور اپنے حوالے سے اگر زیادتیاں ہوتی ہیں, ایشوز ہوتے ہیں تو لیجسلیشن بھی لاتی ہیں, احتجاج بھی کرتی ہیں, اور مرد بھی شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں. اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ ایسے بھی مرد پارلیمان کے اندر بیٹھے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں اس قسم کی لیجسلیشن کو اور اچھے قوانین لانے میں اور اچھی چینج لانے میں. لیکن پھر ایسے بھی مرد ہیں نا, شیخ رشید صاحب جیسے اور دیگر ان کی مراد سعید اور ان جیسے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی, جو گفتگو کرتے ہیں. بہت مذاق اڑاتے رہے, وہ بات شروع نہیں کرتے اور القابات وہاں سے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں نا, کہتے ہیں ابھی تو میں نے بات بھی شروع نہیں کی تھی, دیکھیں ان لوگوں نے مجھے کیا بولا. بیکاز آپ نے آگے بات ہی کچھ ایسی کرنی ہے نا, کیونکہ آپ نے کبھی کوئی پڑھی لکھی سمجھدار, یہ تو درست بات نہ ہوئی کہ آپ کریں تو صحیح, کوئی اور کریں تو وہ غلط. دیکھیں اگر آپ کبھی غلطی سے ہی کوئی اچھی سمجھدار سوجھ بوجھ کی بات کریں تو بات ہو, جب آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والے نے کھڑے ہو کے بات ہی اس قسم کی مزاحیہ خیز کرنی ہے, تو پھر آپ کیا اس کے اوپر تبصرہ کریں یا نہ کریں آپ تبصرہ. اور یہی اگر موقف, I want to come back to this topic کہ دیکھیے برائے مہربانی یہ بھی نہ کہیں یار تم نے مردوں والی بات کی ایک عورت کو. نہیں جی, مرد ہے, عورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ 2 جینڈرز بنائے ہیں, ان کی اپنی کوالٹیز ہیں, ان کی اپنی کوالٹیز ہیں. یہ دونوں مل کے ایک ٹالرنٹ معاشرہ بناتے ہیں, جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے فرمایا اگر آپ کو ایک ٹالرنٹ سوسائٹی چاہیے تو مرد اور خواتین کو شانہ بشانہ چلنا ہوگا, ہر ڈیسیشن میکنگ میں برابر کے شریک دار ہونا پڑے گا.
آپ اس قسم کی چلیں. اور جب آپ پارلیمان کے اندر ہوتے ہیں تو آپ اپنی پبلک کے لیے, اپنے ووٹرز کے لیے ایک میسج دے رہے ہیں. اگر آپ کھڑے ہو کے کریں گے, وہ بیچارے جو ان کے ووٹرز ہیں, جو ان کو ووٹ دیتے ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, وہ کیا گھر میں پھر باتیں کریں گے اپنے ماں باپ بہنوں سے اور اپنی خواتین سے. دیکھیں عمران خان صاحب نے ماضی میں, یہ جب سے پی ٹی آئی آئی ہے, عمران خان صاحب نے تقاریر کی ہیں کنٹینر پہ چڑھ کے یا اس کے نیچے, وہ جس قسم کی گفتگو, یہ ماحول بہت خراب ہو گیا, ماحول خراب ہو گیا. اور صرف وہ 5 سال نہیں, اس سے پہلے سے بھی بہت کچھ چل رہا تھا. شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ تھیں, تفصیلاً اس کے اوپر آپ نے ہم سے بات کی. مفتی زبیر صاحب, آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی سارے سلسلے میں, آپ دونوں کا بے حد شکریہ. تو ایک بات تو صاف ہے, کسی کو نیچا دکھانا گنجائش نہیں, برائی کرنا گنجائش نہیں, برائی کو فروغ دینا بالکل گنجائش نہیں, جو کہ ہم نے سب سے آسان بنایا ہوا ہے کہ ہم اس کو شیئر کر لیں گے, دھڑا دھڑ شیئر کر لیں گے اگر کسی نے بد کلامی کی ہے. میں یہاں خواتین کو ایڈریس کرنا چاہوں گا. اگر کوئی آپ سے کہنا کہ آپ مرد ہیں تو آپ وہاں ریئیکٹ کریں کہ نہیں بھائی, آئی ایم اے پراؤڈ ویمن, کیوں کہہ رہے ہو بھائی, تو یہ ریئیکشن وہاں سے بھی آنا چاہیے. اور جب آپ استعمال کریں, نہیں مرد حضرات القابات کا استعمال کریں, تو یاد رکھیں ماں بہن بیٹی ہر گھر میں آئی, تذلیل نہ کریں, عورت ذات کی تذلیل نہ کریں, رسپیکٹ کریں. اپنے جینڈر کا استعمال کر لیں آپ اس کام کے لیے. یس, خیر شمیلہ صاحبہ کی بات سب سے اچھی تھی جو انہوں نے کہا کہ yes this has to stop. یہ ہم سب کو سمجھنا ہے, may it be politicians یا کوئی اور آپ کا طبقہ ہے, لیکن ایسے الفاظ کا استعمال this has to stop. ہم بریک لیں گے, یہ اسٹاپ نہیں اسٹاپ اوور ہے. ویلکم بیک. جاپان میں NED یونیورسٹی کو بہترین ایجاد کا ایوارڈ دیا گیا ہے کیونکہ یونیورسٹی نے زلزلے سے محفوظ رکھنے والے مٹی کے گھر تیار کیے ہیں اور یہ بہترین ایجاد کا ایوارڈ حاصل کر رپورٹ دیکھتے ہیں. NED یونیورسٹی کا کارنامہ ملک کا نام روشن کر دیا, زلزلے سے محفوظ رکھنے والے گھر بنا لیے. ایشین سول انجینئرنگ کوارڈینیٹنگ کونسل کی جانب سے کراچی کی یونیورسٹی کو زلزلے سے محفوظ رکھنے والے مٹی کے گھر تیار کرنے پر بہترین ایجاد کے ایوارڈ سے نوازا گیا. یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سروش حشمت لودھی کو جاپان میں ہونے والی کانفرنس میں خصوصی ایوارڈ دیا گیا. یونیورسٹی کے سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے طلبہ نے بلوچستان حکومت کے ساتھ مل کر مٹی سے 15,000 ایسے گھر تعمیر کیے تھے جو زلزلے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. جناب, اسی سلسلے میں ہم نے دعوت دی ڈاکٹر سروش حشمت لودھی صاحب کو. آپ وائس چانسلر NED یونیورسٹی ہیں, تو آپ ہمیں جوائن کر چکے ہیں, بے حد شکریہ, آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں. سر, یہ فرمائیے گا یہ پروجیکٹ دراصل تھا کیا, اور یہ لوگوں کے لیے کتنا مددگار ثابت ہوگا؟ لوگوں کے گھر بچ جائیں گے چاہے کس نوعیت کا کتنا ہی شدید زلزلہ ہے؟ دیکھیے, اس میں ایسا ہے کہ 2013 میں ستمبر میں ایک زلزلہ آیا تھا ڈسٹرکٹ آوران میں, اور اس سے کافی بڑی تباہی ہوئی تھی اور کوئی تقریباً 4,000 لوگ مرے. اور آوران کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک دور افتادہ ڈسٹرکٹ ہے, انڈر ڈیولپڈ ہے, بہت ریسورسز کی کمی ہے وہاں پر, ایکسیس کے بھی پرابلمز ہیں. تو گورنمنٹ آف بلوچستان نے ایک پروجیکٹ تیار کیا آوران ریکنسٹرکشن کے حوالے سے, اور اس میں NED یونیورسٹی کی انہوں نے خدمات لی کہ ہم کچھ ایسے گھر بنا کے لوگوں کو سکھا سکیں جو وہاں کی لوکل کنسٹرکشن کو سوٹ کرتے ہوں, کیونکہ ایسے علاقوں میں ٹھیکیدار کانٹریکٹرز ہونا ذرا سا مشکل ہوتا ہے, تو عام طور پہ لوگ اپنے گھر خود ہی بناتے ہیں. اچھا, اس پروجیکٹ کی خوبصورتی یہ تھی کہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا تھا کہ وہ اونر ڈریون اپروچ تھی, کہ وہ جو حکومت جو لوگوں کو پیسے دے رہی تھی یا مالی معاونت کر رہی تھی, اس میں انہوں نے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا. پہلی قسط دے دیتے تھے, اس کے بعد دوسری قسط جب پلنتھ لیول تک کنسٹرکشن ہو جائے, اور پھر اس طرح سے چھت لیول تک وہ پیسے دیے جاتے تھے, اور اس کو سرٹیفائی کیا جاتا تھا کہ کنسٹرکشن اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈز ہوئی ہے یا نہیں. اس میں جب NED یونیورسٹی کو انوالو کیا گیا تو ہم نے انہیں یہ بتایا کہ مٹی کے گھر بنائے جا سکتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ ذرا سا ناقابل یقین سی بات تھی کہ ایسی کوئی چیز بن سکتی ہے. پکے گھر نہیں بچتے, مٹی کے گھر کی بات کریں گے تو واقعی وہ یقین نہیں آتا سر پھر. جی ہاں, تو اس لیے ہم نے کیا کیا کہ ہمارے پاس ایک شیک ٹیبل ہے جو تقریباً 10 فٹ بائی 10 فٹ کی ہے, اور اس میں دنیا کا کسی طرح کا زلزلہ بھی سیمولیٹ کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے وہاں پر ایک 1/3 اسکیل ماڈل کا ایک گھر بنایا جو کہ اسٹینڈرڈ گھر بننے تھے 2 کمرے کے وہاں,
اور اس کو ٹیسٹ کر کے گورنمنٹ آف بلوچستان کو دکھایا اور جو میکسیمم ایکسیلریشن گراؤنڈ کی ہو سکتی ہے وہ اس پہ دی اور دیکھا کہ ظاہر گھر ڈیمیج تو ہوا لیکن ٹوٹا نہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم تو جان بچانا چاہ رہے تھے۔ اچھا، اس ساری کنسٹرکشن کی ایک خوبصورتی یہ تھی کہ جو ہم نے اس کے اندر ایڈیشنل چیزیں لگائی تھیں زلزلے کی سے بچاؤ کے لیے، اس کی کوئی بہت بڑی کاسٹ نہیں تھی، اگر ہوگی تو اوور آل کاسٹ کا 1% ہوگی۔ یہاں میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں اس وقت کے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے عزیز جمالی صاحب، انہوں نے بڑی محنت اور تندہی سے اس میں حصہ لیا۔ ایک ایسا ایکسپیریمنٹ تھا جو ظاہر جس پر رسک انوالو تھا، ہم لوگ تو کانفیڈنٹ تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جب یہ کر کے دکھا دیا اور لوگوں کو اطمینان ہو گیا، تو پھر میں اور میرے 2 کولیگس ہیں ڈاکٹر محمد مسعود رفیع اور آفتاب فاروقی صاحب، ہم نے پوسٹرز بنائے اور بڑی تعداد میں، جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے، اور پھر وقتاً فوقتاً ہم تینوں حضرات باری باری آوران جایا کرتے تھے اور وہاں جا کے لوکل لوگوں کو ٹریننگ بھی دی، اور ٹریننگ کے ساتھ ساتھ جو کنسٹرکشن ہو رہی تھی اس کو سپروائز بھی کیا، اور اس کے نتیجے میں کوئی 4-4.5 ہزار کے قریب لوگوں کی ٹریننگ ہوئی، اور الحمدللہ کوئی 15,000 مکان اب تک بن چکے ہیں۔ اس وقت جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر غلام حیدر محمد شاہی صاحب، وہ اس پروجیکٹ کو کمپلیشن کی طرف لے جا رہے ہیں، اور ٹارگٹ کوئی تقریباً 16,000 مکانوں کا ہے۔ ابھی کتنے بن گئے سر؟ خوشی ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا، کوئی 15,000 کے قریب بن چکے ہیں، تو پروجیکٹ تقریباً 90% تو نیئر ٹو کمپلیشن ہے۔ سر میں کاسٹ پر آنا چاہتا تھا، آپ نے کہا کہ 1% اس کی کاسٹ ہوتی ہے، یعنی جتنا کاسٹ آ رہا ہے اس گھر بنانے میں اس کا 1% ہوگا جو اس پر لگ رہا ہوگا۔ اگر کوئی خود سے بنانا چاہے، فار ایگزامپل آپ نے کہا 4,000 لوگوں کو آپ نے ٹریننگ دی ہے وہاں پر، تو یہ اب ایزی ہے وہاں کے لوگوں کے لیے خود سے بنانا اس گھر کو اس طریقے سے؟ جی دیکھیے، اصل میں ایسا ہے کہ وہاں کے لوگ اپنے گھر خود ہی بناتے ہیں، اور وہ تھوڑی سی یعنی سمجھ لیجیے اس ٹیکنیک پر بنانا اب ان کے لیے آسان ہے، اس کی بہت آسان ہے۔ اس کی ایک مکان کی قیمت کوئی 2.5 لاکھ روپے ہے، اور حکومت بلوچستان اس میں معاونت پرووائڈ کر رہا ہے۔ 2.5 لاکھ روپے میں یہ گھر بن رہا ہے، 2 کمروں کا ایک گھر ہے، حکومت بلوچستان معاونت پرووائڈ کر رہا ہے۔ بہت شکریہ سر، ساتھ آپ موجود تھے، اور اسی وجہ سے جاپان میں یہ کیونکہ بہترین ایجاد ہے کہ زلزلہ پروف یہ مٹی کے گھر ہیں، اور لیٹس سی پاکستان کے دیگر جو علاقے ہیں جہاں پر ایسے معاملات ہو سکتے ہیں، زلزلہ آنے سے گھر گر جاتے ہیں، وہاں پر بھی ایسے ماڈل تیار کیے جائیں۔ سر ساتھ موجود تھے، آپ بہت شکریہ۔ ابھی کوئکلی ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ دن میں خوش آمدید۔ پتہ ہے شعیب، میں کل سے کتنی اپسیٹ ہوں۔ کیوں؟ بھائی کامیڈی کنگ ہم سب کے پیارے عمر شریف، ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ لو بھائی، آپ بھی افیکٹ ہو گئے فیک نیوز سے۔ بھائی فیک نیوز، یس اٹ واز اے فیک نیوز، بالکل طبیعت ٹھیک ہے ان کی، ان سے بات بھی آپ بھی کرائیں گے، لیکن کرن کا موڈ پہلے ہم نے کرنا ہے اچھا، تو ان کا کام رکھتے ہیں ذرا آپ کے بھی سامنے۔ کرن آپ کے لیے اوکے، میں پہلے بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ عمر شریف صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر ویلکم ٹو نیا دن، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ سوشل میڈیا پر تو آپ کے لیے باقاعدہ دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے، کیونکہ آپ اسپتال میں داخل ہیں، ایسی باتیں پھیل رہی ہیں۔ اس بہانے دعائیں مل گئی ہیں۔ میں یہ الحمدللہ میں کرتا ہوں اور بالکل ٹھیک ہوں، کوئی طبیعت میں خراب نہیں ہے۔ میری تھوڑا سا میری ٹانگ میں تکلیف تھی، وہ ٹھیک ہو گئی ہے، اور کسی نے مجھے مطلب دیکھا نہیں ہے، نہ ہاسپٹل میں گیا ہوں داخل ہونے میں، نہ اس قسم کی خبریں جو لوگ کر رہے ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ جب خاندان کے گھر والے لوگ، قریبی رشتے دار، بہنیں بھائی یہ سب دیکھتے ہیں تو ان کو پریشانی ہو جاتی ہے، پھر وہ رابطے قائم کرتے ہیں اور پھر ایک عجیب سے سارے لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا برائے مہربانی جھوٹی باتیں نہ کریں، اور اگر طبیعت خراب میری ایک بار ہوئی تھی، میں جب بائی پاس ہوا تو میں نے خود ہاسپٹل ٹیلی ویژن والوں کو بلا کے تمام چینل کو میں نے انٹرویو کیا تھا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ بلکہ میں انشاءاللہ ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں اپنے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، کہ میں انشاءاللہ عید پر کراچی میں اسٹیج ڈرامہ بھی کر رہا ہوں، ٹیلی ویژن پہ بھی ڈرامہ سیریل کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ
कराची, हैदराबाद और फिर एक वर्ल्ड ट्रिप पे निकला, वर्ल्ड ट्रिप पे मैं निकल रहा हूँ अमेरिका के लिए, जो मैं लंदन, दुबई, लंदन फिर अमेरिका ये शो करता हुआ इंशाल्लाह फिर वापस पाकिस्तान आऊँगा अल्लाह के हुक्म से। तो दुआओं में अपनी याद रखें। जबरदस्त जबरदस्त। तो सर ये बताइएगा, जो लोग ऐसी पोस्ट कर रहे हैं और उनको शेयर कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? अगर मुझे ये पता हो तो मैं उनके घर पे जाके ना दरख्वास्त कर लूँ, मुझे नहीं पता ये कौन कर रहा है, लेकिन जो लोग भी ये झूठी इत्तलात कर रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज ये ना करें। इससे घर वालों का जो दूर रहते हैं रिश्तेदार दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्क में, उनको ज़हनी तकलीफ होती है और आपको बिला वजह का गुनाह होता है। ऐसा ना करें। अगर तबीयत खराब हो तो मैं खुद रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि दुआ करें और हर उस आदमी के लिए जो बीमार हो दुआ किया करें। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और मैं स्टेज ड्रामा ईद से शुरू कर रहा हूँ और अल्लाह के हुक्म से जी मैं कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया उमर शरीफ साहब मौजूद थे और आपकी तबीयत सही है। लोग जरा सीख लें कि बगैर तहकीक खबर शेयर ना किया करें। हम को लेंगे ब्रेक, रहिए हमारे साथ। जनाब नया दिन में खुश आमदीद। मैंने और शुएब ने मिलकर तैयारी की थी। आज हमने अपने मौजूद मेहमान बुलाए थे कि भाई फला आएंगे तो ये पूछेंगे, फला आएंगे तो ये पूछेंगे और ये सवाल किए बगैर जाने ना देंगे। स्टार्स आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल करेंगे। लेकिन शुएब को ज़रा जाना पड़ा है, बात ऐसी बन गई थी। खैर, मैं आप लोगों के साथ में बातचीत कर लेती हूँ, मैं आपको खबरें दे देती हूँ, मैं आपको हीरोज से मुतारिफ करा देती हूँ। और हम ज़रा पहले अब बात कर लेते हैं नया दिन के इस हिस्से में उस सुलगते मसले की जिसको दुनिया भर में उजागर करने का बीड़ा हमने उठाया। हम अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं छोड़ना चाहते। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की इंतहा हो चुकी। आए रोज शहादतें होती हैं, जुल्म और जबर की दास्तानें रकम हो जाती हैं। अब दुनिया के सामने ये सब कुछ आ सकेगा कैसे? हमने मारूफ अदाकार आर्टिस्ट अयूब खोसू साहब को बुलाया क्योंकि उन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर पर फिल्म बनाने का ऐलान किया है। इस रात से पर्दा उठेगा, उनसे ही बहुत कुछ पूछेंगे। लेकिन पहले आपको जरा ये रिपोर्ट दिखाते हैं। माओं की उजड़ती गोदें, घर घर से उठते जनाजे और लहूलुहान आंखें। जन्नत नज़ीर वादी का चप्पा चप्पा बयान कर रहा है भारतीय मजालिम की दास्तां। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। कभी नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान तो कभी पुरअमन मुजाहिरों पर गोलियां बरसाकर मासूम कश्मीरियों की जानें छीनी जा रही हैं। पैलेट गन से बरसती गोलियां, बड़े हों या मासूम बच्चे, सबके जिस्म को छदनी और उन्हें अंधा कर रही हैं। भारतीय मीडिया हो या फिल्में, मकबूजा कश्मीर के हालात की अक्कासी तोड़ मोड़ कर की जाती है। लेकिन अब दुनिया तहरीक आज़ादी कश्मीर से मुताल्लिक सच जान सकेगी क्योंकि पाकिस्तान के मारूफ अदाकार अयूब ने कश्मीरियों की तहरीक पर फिल्म बनाने का ऐलान किया है। और यही है वो हालात, यही है वो मनाजिर जो मेरे दिल को दुखा देते हैं, आपके दिल को दुखा देते हैं। हम इस पर रोए बगैर नहीं रह पाते। और अयूब खोसू साहब हमारे साथ हैं, नया दिन में खुशामदीद। ये सारे वो मनाजिर हैं कि जिसके बाद इसको आलमी पैमाने पर ज़्यादा से ज़्यादा उठाना ज़रूरी था और आप इसीलिए ये चाहते हैं कि अब इस पर मूवी बने। देखिए, ये तो इसमें तो खैर कोई शक नहीं है और ये हम भी जानते हैं और दुनिया भी जानती है कि जो कश्मीर का इशू है वो एक ऐसा इशू है जिससे दो ममालिक जो है वो जब से उनका इस दुनिया के नक्शे पे वजूद में जब से वो आए हैं तब से वो आमने सामने खड़े। ठीक है। और ये भी दुनिया जानती है कि भारत ने जो कश्मीर पे कब्ज़ा किया है, मकबूजा कश्मीर पे जो कब्ज़ा किया है और ज़बरदस्ती वहाँ पे अपने बंदूक के नोक पे और अपने बूटों के नोक पे, और ये दुनिया देखती भी है, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया उसके ऊपर उस से रिएक्ट नहीं करती। लेकिन जब हम दूसरी साइड पे देखते हैं, जब इंडिया इस तरह की मूवीज़ बनाता है तो वो फिल्में दुनिया भर में वो लोग देख रहे होते हैं। हमारा झूठी होती है हालांकि, और कितनी झूठी, और हमारा वो उस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा वो नुक्ता नज़र वहाँ तक जाता नहीं है। तो मैं पिछले दिनों कश्मीर में ही था, वहाँ पे काफ़ी मेरे दोस्तों से मेरी बात भी हो रही थी। मैं कई जगहों पे गया भी थी। अपना कश्मीर तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बहुत ही एक पुरसुकून है, पुरअमन है। लोग बड़ी खुशी के साथ वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और वहाँ पे जब मेरी बात हुई, प्रेस क्लब में मैं बैठा हुआ था, तो वहाँ पे मैंने ये कहा, बल्कि उन्होंने मुझसे कहा कि कश्मीर के हवाले से आप क्या सोचते हैं। मैंने कहा देखिए, मैं सोचना क्या,
ایز اے پاکستان، ایز اے ایک محب وطن، ایز اے ایک حب کے ذریعے، ایک حب الوطنی کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ ایز این آرٹسٹ میرا یہ دل کرتا ہے، اور میں کہہ بھی رہا ہوں کہ ہم نے کشمیر کا جو ایشو ہے وہ دنیا کے سامنے اس کو لے کے آنا ہے اور اپنی اصل حقیقت میں لے کے آنا ہے جو کہ ایشو ہے. تو اس کے لیے میں نے پھر یہ کہا کہ جو ہم ایز این آرٹسٹ ایک مووی کے لیے میں نے اعلان کیا کہ میں ایک مووی بنانا چاہتا ہوں. آپ بنانے چاہ رہے ہیں؟ آپ بنانے جا رہے ہیں؟ سنیں میری بات، کیونکہ یہ بریک میں آپ نے مجھ سے یہ پوچھا بھی صحیح، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایز این آرٹسٹ پاکستانی آرٹسٹوں کے پاس بیچاروں کی واسطہ پیسہ ہوتا نہیں ہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے نام کمایا، آپ نے کام کیا، یا آپ نے مال کب بنایا؟ نہیں، وہ میرے خیال سے بہت کم، نہیں، وہ ہمارے ملک میں بہت کم ایسے آرٹسٹ ہیں جنہوں نے شاید پیسہ بنایا ہو، بہت کم ایسے آرٹسٹ ہیں، لیکن زیادہ تر ایسا ہے کہ زیادہ پیسہ. لیکن جو سوچ ہم رکھتے ہیں، جو دل ہم رکھتے ہیں، جو ہمارے پاس ایک اہلیت ہے، وہ میرا خیال ہے کسی کے پاس نہیں ہے. جتنا اچھا ہم لکھتے ہیں، جتنا اچھا ہم بولتے ہیں، جتنا اچھا ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں، شاید ہی کوئی کرتا ہو. لیکن بات یہ ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو کشمیری جو دوست ہیں جو باہر رہتے ہیں اور جو کہ صاحب ثروت ہیں، جن کے پاس بہت کچھ پیسہ بھی ہے، ایون جو ہماری حکومت کشمیر ہے، ایون ہماری جو منسٹری آف کشمیر افیئرز ہے، وہ اگر چاہیں تو میں نے کہا میری ٹیم سے مراد یہ ہے کہ میرے ساتھ میرے بہت ایسے دوست ہیں جو کہ چاہتے ہیں، بہت سے ایسے ٹیکنیشینز ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم اس مووی میں کام کریں گے اور بغیر کسی معاوضے کے کام کریں گے. میں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ میں آپ لوگوں سے چائے کی پیالی کا بھی میں تقاضا نہیں کروں گا کہ مجھے آپ چائے کی پیالی اپنی جیب سے پلائیں. وہ بھی میں نے کہا میں خود اس کو میں خود پے کروں گا. میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں. یہ میں نے. اچھا، تو یہ پھر اس کے لیے آپ کو حکومت سرپرستی چاہیے، اس میں آپ کو لوگ چاہیے، خرچہ آپ کو بالکل نہیں چاہیے. سب میں خرچہ جہاں پہ بہت ضروری ہو، جہاں پہ آپ اس کو اوائڈ نہیں کر، مثال کے طور پہ آپ کو کیمرہ چاہیے، کیمرہ تو آپ کو ہی نہیں کہے گا کہ جی مجھے پیسہ نہیں چاہیے. مجھے لگا بالکل ایسے ہی نہیں، کیمرہ بھی آ کے کہے گا کہ جی دیکھو میں بھی حاضر ہوں. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے جو فلم میکرز ہیں جن کے پاس یہ اکوپمنٹ ہے، میں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کاز کے لیے، کیونکہ کاز ہے، میں نے یہ بات بھی کہی تھی، میں نے کہا ایک اور شرط بھی کہ اس کے اندر کوئی کمرشل پہلو نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ ایک کشمیری مجاہد دکھائیں اور پھر اس کا رومانس بھی دکھائیں اور پھر وہ گانے بھی گا رہا ہو اور پھر اس کی محبوبہ جو ہے نا اس کے ارد گرد گھوم بھی رہی ہو. میں نے کہا وہ نہیں، ہم صاف ستھری ایک بالکل ایشو بیسڈ اور صرف کشمیر کاز کے اوپر کام ہو. تو اب یہ فرمائیے گا، جب کشمیر کے اوپر مووی ہوگی اور وہ اتنے ہی پورے دل کے ساتھ ہوگی، عزم کے ساتھ ہوگی، ایک کاز کے اوپر ہے، کاسٹ کیا ہوگی؟ کاسٹ بہت، میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے، اور آپ یہ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ابھی تو میں نے یہ اناؤنس کیا، آپ دیکھیے گا کہ میرے پاس جو ہمارے بڑے ایکٹرز ہیں، جو بڑے میرے بلکہ اچھے دوست بھی ہیں، وہ ضرور آگے بڑھیں گے. اور مجھ سے ظاہر ہے جب میں نے یہ بات کی تو یہ نہیں کہ آل آف اے سڈن کو میں نے ایسی بات کہہ دی. ہم بیٹھ کے ہم نے بہت سے دوستوں نے اس کے اوپر بات کی، بلکہ میں آپ کو ایک بتاؤں ہے بلکہ ہم نے تو ایشو بیس پہ ہماری ایک بلکہ ہم نے کچھ دوستوں نے کوئٹہ فلمز کے نام سے بھی ہم نے ایک اس کا آغاز کیا تھا. اس میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو بلوچستان کے جو ایشو بیس چیزیں ہیں، ہمارا ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن سب سے امپورٹنٹ. صحیح. کیونکہ اگر بچے کو ایجوکیشن نہیں ہوگا تو اس کے پاس شعور نہیں ہوگا. جب اس کے پاس شعور نہیں ہوگا تو وہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا. اس لیے اس کو شعور دینا چاہیے، اس کے ہاتھ میں بک ہونی چاہیے، اس کے پاس اچھا سکول ہونا چاہیے، کتابیں ہونی چاہیے، کمیونیکیشن بہت اچھی اس کے پاس ہونی چاہیے، اس کے پاس ہیلتھ بہت اچھی ہونی چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. ہمارے پاس یہ نہیں ہے اور ہمیں اس کے لیے بھی کام کرنا پڑے گا. اچھا، یہ مووی بن جاتی ہے، ابھی پلاننگ سے بات آگے نکل جاتی ہے، نام تو بتا دیں، کچھ تو سوچا ہوگا آپ نے. وہ آپ کوئٹہ پہ بنائے یا کسی دوسرے موضوع بنائے یا کشمیر کے اوپر بنائے؟ نہیں، کشمیر بیس تو کشمیر میں ہی بنے گی. کشمیر میں بنے گی. نام کیا ہوگا؟ کشمیر کے دیکھیں کسی مجاہد کے نام پہ بھی نہیں سوچے. بات یہ جب آپ اسکرپٹ لکھتے ہیں، مطلب میں ابھی کیا مثال آپ کو دوں، بھائی بچہ پیدا ہوگا تو نام رکھیں گے نا. لو آپ نے تو کہا تھا میں نے پلاننگ کر لیا، اس لیے میں نے پوچھا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ دیکھیں کسی کشمیری مجاہد پہ بھی نام ہو سکتا ہے وہ، اور وہ کشمیری مجاہد پہ ہی نام ہوگا جس کے قربانی جو ہے نا وہ اس کی رائے گاہ نہیں جانی چاہیے. ویسے تو بے شمار لوگوں نے جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے. دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، آپ اس کو کیوں ڈسکلوز کر رہی ہیں؟ اچھا، مجھے لگ رہا ہے میں نے کچھ آئیڈیا لگا لیا آپ نے آئیڈیا، لیکن آپ اس کو کیوں ڈسکلوز کر رہی ہیں؟ بات یہ ہے کہ ایک ایسے مجاہد نے جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا
اور جس نے دنیا کو یہ باور کرا دیا کہ کشمیر ایک ایشو ہے. جب بھی اس طرح کا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے اس کو بالکل ریکارڈ مدت میں بنا لیا جاتا ہے, اتنی لگن کے ساتھ اس کے اوپر کام ہوتا ہے. تو آپ نے کہیں نہ کہیں ایسا کچھ بھی سوچ کے رکھا ہے کہ بھئی ہم اتنے ٹائم میں اس کو بنائیں گے, اتنے ٹائم میں ہم اس کو ریلیز کریں گے؟ بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, بالکل ایگزیکٹلی ایسی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ون گو میں بنائیں, یہ نہ ہو کہ اس میں بریکس ہو, ون گو میں بنائیں اور پوری ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن کے ساتھ بنائیں. اچھا, آپ کی ایک ویڈیو بھی آئی تھی, آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر سب موبائل اکٹھا, ہم کشمیر پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, ہم بلوچستان کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اپنے سندھ کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو دیا آپ کو موقع پورا, اور آپ چلی گئی وہ نہیں کروں, نہیں چلے کر لے نہیں, اب چھوڑ دیجئے. اچھا, اس میں پتہ ہے کیا, اس میں یہ تھا, اس میں بات یہ ہے کہ ایک ٹائم ہوتا ہے, دوستوں کا ٹائم ہوتا ہے, ایک دوستوں کا ایک وقت ہوتا ہے جب آپ چاہتے ہیں کہ اچھا دوستوں سے بات ہو, دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہو, لیکن جہاں پہ وہ دوست بیٹھے ہوں یا فیملی ممبرز بیٹھے ہوں اور سب کے سب اس پہ لگے ہوں, فون پہ لگے ہوئے ہوں, دیٹس ویری بیڈ. ایون میرے گھر میں بھی کبھی کبھار میں ڈانٹتا بھی ہوں بچوں کو. میں اصل میں یہ چاہ ہی رہی تھی کہ جب ہم کشمیر کے اوپر بات کر رہے ہیں, جب ہم ملک کے دیگر مسائل پہ بات کر رہے ہیں اور یہ نیا دن ہے, صبح کا موقع ہے, تو ہم ایک اچھا سا ورڈ بھی اس بارے میں اسپریڈ کریں, کیونکہ یہ سب کی عادت بنتی جا رہی ہے. وہ موبائل کے ساتھ میں انگیج رہیں گے اور اس طرح سے کریں گے, اور اگر آپ کوئی بات کریں گے تو وہ افیکٹو ہوگا. دیکھیں میری یہ سجیشن ہے, میری یہ ایک ایڈوائز ہے, جو ہمارے بڑے بڑے ریسٹورنٹس ہیں, جو بڑے بڑے ہوٹلز ہیں, جہاں پہ فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں, وہاں پہ تو ایک کارنر ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ فون جو ہے نا وہ جمع ہو جانے چاہیے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہونا, ایسا ہونا بھی چاہیے, اور میرے خیال سے بہت جگہوں پہ باہر کے ممالک میں یہ ہے بھی, نہیں یہاں بھی ہو رہا ہے کہیں. ٹھیک ہے, چلیں بہت اچھی بات ہے, وہاں پہ ہونا چاہیے. فیملی گیدرنگز میں تو خاص طور پہ ہونا چاہیے کہ میں نے اگر کسی کو انوائٹ کیا, اپنی فیملی ممبرز کو انوائٹ کیا, وہاں پہ یہ ہو کہ جی اپنا فون وہاں پہ رکھیے پلیز. میں نے آپ کو صرف یہاں پہ کھانے کے لیے نہیں بلایا, ہم نے یہاں پہ بلایا آپ کو گپ شپ کے لیے بلایا, باتوں کے لیے بلایا. تو یہ دوستوں کے درمیان ہونا چاہیے, فیملیز میں ہونا چاہیے. مجھے نہیں دیا تھا کہ میں نے آپ کو گپ شپ کے لیے بھی بلایا, چلے کوئی بات نہیں ہے. تو صرف آنے والے دنوں میں ہم کشمیر کے اوپر ہی مووی دیکھیں گے, کچھ اور بھی آپ نے 10-11 ٹاپکس رکھے ہیں؟ نہیں 10-11 ٹاپکس ہے, صرف کشمیر کے اوپر نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, کشمیر کے اوپر بھی ہے انشاءاللہ, بلوچستان کے اوپر بھی ہے انشاءاللہ, سندھ کے اوپر بھی. یہ 3 میرے وہ ہیں, میرے خواب ہیں. اپنا بلوچستان بھی تو میرا خواب ہے, میں کہتا ہوں کہ میرے بلوچستان کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں, وہ اس کے اوپر ضرور ہم نے انشاءاللہ کام کرنا ہے. زبردست. اور یہ کہ اس کے علاوہ اب جب آپ وہاں اتنے بزی ہو جائیں گے تو پھر یہ بتائیے ہم آپ کو اسکرین پہ کب دیکھ پائیں گے؟ دیکھیں پرانے ڈراماز نکال کے دیکھنے پڑیں گے؟ نہیں سنیں, دیکھیں یہی تو بات ہے نا, آپ پرانے ڈراماز نکال کے کیوں دیکھ رہے ہیں, آپ خود کیوں نہیں بنا رہے, آپ ایز اے چینل خود کیوں نہیں بنا رہے؟ دیکھیں میں نے یہ بات کہی بھی ہے, اور میں ابھی بار بار آپ کے چینل کے توسط سے بھی کہتا ہوں کہ ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں, جو انٹرٹینمنٹ پہ کام کرتے ہیں, وہ خدا را اپنے سبجیکٹس پہ, اپنے سبجیکٹس کے اوپر بھی کام کریں. ہمارے پاس بہت اچھے رائٹرز ہیں ہمارے بلوچستان میں, میں نے کہا اتنے زبردست رائٹرز بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ ان کو وہاں کے سبجیکٹ دے دیں, اس طرح سے ہمارے سندھ میں, ہمارے پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, وہاں کے سبجیکٹس ابھی آپ کے سامنے نہیں آ رہے ہیں. جو ابھی آپ پرانے ڈرامے نکال کے دیکھ رہی ہیں نا, آپ اس میں آپ کو اپنا کلچر نظر آتا ہے, اپنی سٹوریز نظر آتی ہیں, اپنی کہانیاں نظر آتی ہیں, وہ آج کل ہمیں نظر کم آ رہی ہیں. وہی ماما ہے, وہی پاپا ہے, وہی بیٹی ہے, وہی بیٹا ہے, ان کے شادی کا ایشو ہے, وہ کچن کے اندر ہے, وہ ڈرائنگ روم کے اندر ہے, وہ بیڈ روم کے اندر ہے, وہ میک اپ میں رو رہے ہیں بھی میک اپ میں رو رہے ہیں, سو رہے ہیں بھی میک اپ میں سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں بھی میک اپ میں جاگ رہے ہیں. سو پلیز اس سے باہر نکل آئے, ہمارے بہت اچھے کام ہم نے کیا ہے, اس کو کنٹینیو کریں. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور میں دعا کرتی ہوں کہ جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں, جو پلاننگز آپ کی ہیں, جو اعلان آپ نے کر دیا نا, وہ جلد از جلد ہم بڑی اسکرین پر بھی. میں ایک بار پھر کہوں گا اپنے کشمیری دوستوں سے جو کہ ملک سے باہر ہیں, پلیز آئیں, میری مدد کریں. واہ, کاز ہی اتنا پیارا, اتنا بڑا. بہت شکریہ آپ کی آمد کا, آپ آئے اور ہم کو بتایا کہ آپ کشمیر کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں. ہم آگے بھی بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں. نیا دن کا پلیٹ فارم ہے ابھی, جس کے اوپر ہوگی مزید گفتگو بھی. ہمارے ساتھ رہیے, ابھی بریک لے رہے ہیں. تو حاضر ہے بریک کے بعد, اور بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کشمیر پر فلم بنا رہے ایوب کھوسو صاحب. ہیرو کون ہے, پروجیکٹ کیا ہے, انہوں نے تو مجھے بہت گھمایا, بتا کے نہ دیا. لیکن جو میرے اگلے گیسٹ ہیں نا, جن کو میں نے کسی اور موضوع پر دعوت دی تھی, میں ان سے ضرور پوچھوں گی سب کے بارے میں. آپ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین, ویلکم ٹو نیا دن, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ کرن, صبح کی پہلی کرن کے ساتھ آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. کیا بات ہے آپ کی. تو وہ جو مجھے ایوب صاحب بتا کر کے نہیں گئے, وہ آپ مجھے بتا دیجئے.
فلم برہان وانی شہید پر ہے. میں نے گیس لگایا تھا. بالکل, اور اس میں برہان وانی میں ہی ہوں. اوکے جی ہاں. اور ہیرو برہان وانی تو ہیرو ہے. میں تو اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ میں ہیرو ہوں, لیکن برہان وانی یقیناً کشمیری قوم کے لیے ہیرو ہے. تو اس میں برہان وانی شہید کا رول میں ادا کر رہا ہوں. اچھا, تو یہ بھی آپ کریں گے, رمضان ٹرانسلیشن بھی آپ کریں گے, اور پھر اس کے بعد میں اپنے دیگر کام بھی آپ کریں گے. قومی اسمبلی کا ممبر بھی میں بنوں گا, کھانا بھی میں بناؤں گا, گھر بھی میں چلاؤں گا. کیسے مینیج ہوگا یہ سب کچھ؟ جیسے کہ مینیج کیا جاتا ہے, جو کہ سنت رسول ہے. سب کرتے تھے وہ کام, تو اگر امتی بھی کر لے تو کیا حرج ہے. وہ جوتے بھی اپنے گانٹ لیتے تھے, وہ ازواج مطہرات کا بھی خیال رکھتے تھے, وہ نماز بھی ادا کرتے تھے, وہ لوگوں سے بھی ملا کرتے تھے, وہ گفتگو بھی کرتے تھے. تو اس کے اوپر تو پھر کوئی بھی سوال بنتا نہیں. ان کی امتی ہے تو آپ ویسے ہی ہونا چاہیے آپ کو. اور یہ کہ ویسا ہی نہیں ہونا چاہیے, ان کے راستے پہ چلنا چاہیے. ویسے تو ہو ہی نہیں سکتے. ویسے تو ہو ہی نہیں سکتے. پیاری بات آپ نے کر دی. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کا جو ایک فوجی لک تھا لوگوں کو بڑا پسند آیا تھا, وہ ویڈیو اب ان کو حقیقت میں نظر آئے گا. اصل میں ایوب کھوسو ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان. بالکل. یہ شخص ایک محب وطن انسان ہے, اس نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے. اور ایوب کھوسو جب یہ فلم بنانے جا رہے ہیں تو آپ سوچ لیجئے کہ اس فلم میں کتنے رنگ ہوں گے, کس طرح سے وہ فلم. تو اس میں ہم سب مل کر اس میں کام کریں گے. بہت ساری اس میں چیزیں کرنی ہیں, لیکن کشمیر پر ہوگی وہ فلم, آزادی کشمیر پر. آزادی کشمیر پر ہوگی, اور اللہ کرے یہ سب کچھ جلدی کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ. یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ تھوڑا سا اور سیریس ہو کے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ میں اس سے پہلے بات کر رہی تھی شرمیلا فاروقی صاحبہ سے. اچھا. ہاں جی. تو یہ جو بھی کچھ چل رہا ہے وہ بہت اچھی ہیں, خیریت سے ہیں. ملاقات یہ فرمائیے گا, ان کی امی جو ہے, ہم نے اہتمام کیا تھا کہ بات چیت ہو جاتی. ان کی امی مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں. میلاد بھی ارینج کرایا تھا انہوں نے, بہت بڑی محبت کی خاتون ہیں. ان کے والد بھی بڑے زبردست آدمی تھے. وزیر اعظم صاحب نے صاحبہ کہہ دیا بلاول بھٹو صاحب کو, تو سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے. تو کیا ہو آف ٹنگ ہو جاتا ہے. دیکھیے اس میں میں پتہ نہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. وہ نہیں مان رہی ویسے یہ والی. تو پھپھی نے تو شہید کہہ دیا تھا. اوکے, پھپھی نے تو شہید کہہ دیا. اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا یا بیٹھ کر اللہ ان کو شہید نہ کرے. شہید تو مطلب دیکھیں, شہید تو ایک بڑا درجہ ہے نا, شہید تو بڑا درجہ ہے. میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا اللہ انہیں شہید نہ کرے, کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتے, یہ کہتے ہیں اللہ کرے انہیں ناگہانی موت نہ آئے. لیکن شہادت تو مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. لیکن اگر ان کی پھپھی نے ان کو شہید کہہ دیا تو خان صاحب نے تو صرف صاحبہ کہا ہے. اور صاحبہ تو ہے, صاحبہ تو اتنی خوبصورت چیز ہے. مطلب صاحبہ, آپ کشمیر میں چلے جائیں, صاحبہ محبت میں کہتے ہیں تو میری صاحبہ. سلپ آف ٹنگ ٹھیک ہے, نہیں تو صاحبہ تو بہت عزت کی بات ہے. شیخ رشید صاحب نے کیا کہا, اچھا وہ فرمائیے گا اس کے اوپر. دیکھیے شیخ رشید صاحب ایک آزاد منش انسان ہیں, وہ جو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اور آپ دیکھیے, جب پاکستان میں ایک عورت کی حکمرانی ہو سکتی ہے, ایک مرد کی حکمرانی ہو سکتی ہے, تو بلاول کی حکمرانی میں کیا عرض ہے؟ نہیں ہے نا. تو اس لیے اگر انہوں نے صاحبہ کہہ بھی دیا تو کیا ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ دو آدمی لڑے اور پھر وہ یہ کہہ دیں کہ تم خاتون کے جیسے بیہیو کر رہے ہو, یہ کوئی اچھی بات تو نہ ہوئی؟ ارے سلپ آف ٹنگ ہو گئی بھائی, سبقت لسانی. تو پھر اس کے اوپر تو کریکشن آنی چاہیے تھی, پھر تو یہ کہنا چاہیے تھا ہم سے غلطی ہو گئی. کوئی بات نہیں, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم سے تو بہت ساری غلطیاں ہو گئی ہیں. اب ایک چھوٹی سی بات ہے, اس پہ ابھی آپ چلے چھوڑ دیجئے. انہوں نے کیا کچھ حرکتیں نہیں کی ہیں. انہوں نے خود صاحبہ کہا ہے کئی مرتبہ, نثار کھوڑن صاحبہ کا خود جواب ہے. یہ کوئی جواب ہے کہ جی آپ نے بھی ایسے کہہ دیا تھا تو میں نے بھی ایسے کہہ دیا؟ بھائی عمران خان صاحب نے تو ابھی ایران جا کر جاپان اور جرمنی کو ایک جملہ ان سے نکل گیا تھا, تو اب اس کی بھی تردید کر. ہو جاتا ہے لیڈرز کے منہ سے, نکل جاتا ہے. شرمیلا صاحبہ کہہ رہی تھی کہ یہ لیڈرز کس مقام پہ بیٹھے ہیں, کہاں کس کو کیا ریپرزینٹ کریں, ان کے پاس گنجائش نہیں ہے یہ سب کرنے کی. بلاول اتنی اہمیت نہیں رکھتے کہ اس موضوع پر ان کی. ایک بات بتایا مجھے, چھوڑ دیجئے ساری باتیں. آپ ایک بات بتانا, چل بتائیں نا کرن, ایک بات کریں نا, مزہ آتا ہے بات کرنے میں. آپ مسلسل سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں, مسلسل اسمبلی میں کھڑو کے سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں. ہم اس پر کبھی کچھ بولتے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ صحیح کریں اس کو, آپ کی مرضی, آپ سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں. یہاں تو غلطی ہو گئی ہے, تب بھی آپ ہماری غلطی میں پکڑ لیں, ہم تو آپ کی آمدن خطاؤں پر آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. یہ میں نا پھر وہی کہوں گی, یہ سلپ آف ٹنگ پتہ چلتا ہے. میں ان کی طرف سے معذرت کر لیتا ہوں, بھائی نہیں کہنا چاہیے تھا صاحبہ. بھائی یہ بہت اچھی بات انہوں نے کر دی, انہوں نے معذرت کر لی. میں کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. بلاول صاحبہ نہیں ہے, بلاول صاحب ہیں,
اور کسی بھی حضرت کو, کسی بھی موصوف کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ تو آدمی نہیں ہیں, آپ تو خاتون ہیں. میں کر لیتا ہوں نا معذرت, آپ یہ بھی کہہ دیجئے. لیکن میں کہہ دیتا ہوں, بتائیے کیا کہنا ہے, بتائیں جو کہیں گی میں کہہ دیتا ہوں. نہیں ایسے تھوڑی. کسی کو, کسی بھی انسان کو, حضرت کو, مرد کو صاحبہ نہیں کہنا چاہیے, اور یہی نا, یہی بات کہنی تھی نا. میں معذرت چاہتا ہوں. فرانس کو جاپان نہیں کہنا چاہیے, چلیے یہ بھی کہہ دیں آپ. کیا نہیں کہنا چاہیے؟ فرانس کو جاپان نہیں کہنا چاہیے, جرمنی کو جرمنی کہنا چاہیے. فرانس کو جاپان نہیں کہنا چاہیے, جرمنی کو جرمنی کہنا چاہیے, پاکستان کو پاکستان کہنا چاہیے, کرن کو کرن کہنا چاہیے, سما کو سما کہنا چاہیے. اور ڈاکٹر عامر لیاقت کو تو کچھ اور کہا ہی نہیں جا سکتا. عامر لیاقت اسے نہیں کہا جا سکتا. سمپل سی بات ہے, مطلب اس میں اتنا جھگڑا بنانے کی کیا ضرورت ہے, کرنے کی ضرورت. میں نے معذرت کر لی, چلے میرا لیڈر ہے نا عمران خان, میں نے معذرت کر لی. اچھا یہ لیکن میں اپنے لیڈر کو یہ ضرور کہوں گا کہ وہ کبھی بھی وہ عمدن نہیں کرتا ہے ایسے کام. غلطی ہو گئی, سلپ آف ٹنگ ہے اس کا, وہ ہو جاتا ہے. اس نے ایک دفعہ آپ کو یاد ہے تقریر میں کہہ دیا تھا شیر پر مور لگانی ہے, تو یہ ہو جاتا ہے یار. کیا ہو گیا ایسی بات, اتنا بڑا ایشو کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ حضرت امیر معاویہ پر اپنے ایشو کو, ٹھیک ہے مسئلے کو چھوڑ دیجیے, آپ معذرت کیجیے, معذرت کرنے ختم ہو گئی بات. کر دی تھی وہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, معذرت کریں, بس اس کو ایشو نہیں بنائیں, ایشو نہیں بنانا ٹھیک ہے, ایشو نہیں بناتے. لیکن اب آپ ذرا اس بات کو ایڈریس کیجیے. بالکل ایسے ہی, اس پہ بھی بات کریں گے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات وزیر اعظم خود کہہ دیتے, سلپ آف ٹنگ جس سے ہوا وہ خود کہہ دے. کون؟ وزیر اعظم. میں کون ہوں؟ وزیر اعظم میرا عمران خان سے رابطہ نہیں ہے. ابھی وزیر اعظم نہیں ہے. میرا پارٹی لیڈر سے رابطہ نہیں ہے. میرا لیڈر نہیں ہے. میرا لیڈر نہیں. میں کون ہوں سے مراد میں عمران خان کا آدمی ہوں, ساتھی ہوں. آپ سے نہیں ہوا تھا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں ہوا تھا, لیکن اچھا ایک بات سنیں, اب آپ کرن جو ہے نا وہ بالکل بال کی کھال اتار رہی ہے, مگر میں اتروا دیتا ہوں. بچے گھر میں شرارت کرتے ہیں, ایک مثال ہے, ایک گھر میں مثال ہے, بچے گھر میں شرارت کرتے ہیں, یا چلے بچے نہیں بھی کرتے, بڑے بھی کر جاتے ہیں, تو ان کے بڑے جو ہوتے ہیں یا ان سے چھوٹے جو ہوتے ہیں, کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں معذرت کر لیتا ہوں ان کی طرف سے, تو بات ختم ہو جاتی ہے. میں معذرت کر لیتا ہوں ان کی طرف سے, ہوگی بات. تو میں یہ سمجھ لوں کہ اب یہ بات یہاں پر ختم ہو جائے. نہیں, میں آپ تو سمجھ لیں گی, شرمیلا فاروقی کو سمجھنا چاہیے. سلپ آف ٹنگ تھا یہ؟ نہیں, شرمیلی تو ویسے ہے نا, وہ سلپ آف ٹنگ تھا. نہیں, سلپ آف ٹنگ نہیں, شرمیلی تو ہے نا, شرمیلی ہونا چاہیے. شرمیلا تو مذکر ہے. ارے شرمیلا مذکر ہے, شرمیلی ہونا چاہیے. ابھی میں ٹیگور صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گی, وہاں بھی شرمیلا ہے. یہ میں وہاں پوچھ لوں گی. اب ذرا یہ فرمائیے گا کہ ہم دیکھیں, آپ تو کتنا آسانی کے ساتھ میں آپ نے سب کچھ کہہ دیا, باقی لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ باقی لوگ کیوں نہیں اچھی مثالیں ترتیب دیتے؟ باقی لوگ کیوں نہیں پازیٹیوٹی کی طرف جاتے, اور اتنا ہی سوئفٹلی, اتنا ہی کوئکلی جتنا کہ آپ کر گئے؟ کہہ گئے بھیا لوگ سیانے, رام کی باتیں رام ہی جانے. جو باقی لوگ ہیں عامر کی باتیں عامر جانے, جو لوگ نہیں کرتے وہ. میں تو معاملات سلجھانا چاہتا ہوں, میں تو کہتا ہوں چیزیں ختم ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے. اگر پیپلز پارٹی کو دکھ ہے, تکلیف ہے اس بات پر, تو میں کہتا ہوں کہ غلطی ہو گئی, معذرت چاہتا ہوں. اس وقت نا پاکستان تحریک انصاف کے نا اکلوتے آدمی لگ رہے ہیں آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں معاملات سلجھانا چاہتا ہوں. باقی لوگوں کے بارے میں لوگ ایسا نہیں کہتے. میں اکلوتا ہی تو ہوں, جبھی تو الگ بیٹھا ہوں, اکلوتا ہوں. دیکھیں ہمارا یوم تاسیس ہے آنے والے دنوں میں, تو میں یوم تاسیس کا بھی ذکر کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ تمام لوگ اس پر یعنی اس موضوع پر معذرت کر لیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. واہ. اچھا اب یہ بتائیے, یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر چل کیا رہا ہے, ہو کیا رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے سب کے سب الگ ہیں, کچھ دھڑے سے بن گئے. آپ ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, آپ تو اکلوتے ہیں, آپ نے یہ بتا دیا, باقیوں کے بارے میں بتائیں. جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے. بس اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کا جو ایک اس کا ایک فیتھ تھا, اس کی ایک سوچ ہے, وہ ایک بڑا پیارا انسان ہے, وہ ایک بڑا خوبصورت انسان ہے, ایک بہت کھری اور سچی سوچ رکھنے والا آدمی ہے. ملک کے لیے سوچتا ہے, اپنی ذات کے لیے اس نے کبھی نہیں سوچا. اس کی یہ فرض واحد کی جد و جہد ہے جس میں لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. حقیقتاً یہ جد و جہد عمران خان کی ہے. اکیلا اسمبلی میں تھا 2002 کی, تو اس کے ساتھ یہ زیادتی ہے, گروپ بندی, دھڑے بندی, یہ اس آدمی کے ساتھ زیادتی ہے. اور یہ پارٹی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, حکومت کے لیے بھی برا ہے, اس طرح کام نہیں ہو پائیں گے. گروپ ایک ہی ہونا چاہیے, عمران خان گروپ بس, اور کسی کا گروپ نہیں ہونا چاہیے. کہیں نہ کہیں اس پر زد پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. عمران خان گروپ, پھر عمران خان گروپ ہے, وہ عمران خان گروپ سامنے آ گیا تو عمران خان کے ہی لوگ چاہنے والے, اسی کو لوگ جانتے ہیں. میں ہوں آج کس کی وجہ سے ہوں؟ میں عمران خان کی وجہ سے ہوں. میں عمران خان سے پیار کرتا ہوں, میری ملاقات ہو نہیں ہو کچھ ہو, مجھے پتہ ہے میرا وزیر اعظم مصروف ہے, میرا کیپٹن مصروف ہے, لیکن مجھے اسے محبت ہے, مجھے سے عشق ہے. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایسے گروپس بنے اور ایسی چیزیں بنے جو ملک کو نقصان پہنچائے. لیکن یہ جو کھلاڑی بٹے سے ہیں, ذرا آپ ہمیں 2-4 نام تو بتائیے.
अंदर की बात बताइए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर असद उमर साहब हैं, उनको एक तरफ से ऑपोजिशन का अच्छा एक बात मैं बता दूं, एक इत्तला आपको दे दूं, असद उमर साहब का फैसला हतमी है और ये जो कहीं से इत्तलात आ रही है कि वो दोबारा कैबिनेट में जा रहे हैं, वो दोबारा कैबिनेट में नहीं जा रहे। शेख रशीद साहब को इन्हें मनाने पहुंचे थे और ये ऐसी कोई बात नहीं। असद उमर साहब हतमी फैसला कर चुके हैं, वो वैसी पार्टी के लिए काम आएंगे, वो एसेट है पार्टी का, वो पार्टी का असासा है, वो पार्टी के लिए वो पार्टी के लिए ज़रूरी है और वो ज़रूरी उनके लिए पार्टी है। तो वो बाहर रहकर भी काम कर रहे हैं और कर रहे हैं और वो करेंगे। वो इमरान खान से को मशवरा आज भी देते और वो देते रहेंगे। इसका मतलब थोड़ा सा ये भी लगता है कि वो अभी भी किसी न किसी बात पे बहुत ज्यादा नाराज है। नहीं नाराज नहीं है वो, बिल्कुल नाराज नहीं। खुशी चले गए। देखिए नाराजगी तो उनके चेहरे पर आती अगर होता, जिससे जितने खुश आए थे उससे कहीं ज्यादा खुश चले गए। देखिए कहीं ज्यादा खुश या खुश से ये दो मुख्तलिफ सवाल हैं। कोई ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप एकदम अचानक रात को कहें तो वो खुश होकर चला जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। ये एक फितरी बात बता रहा हूँ मैं, इंसानी फितरत की बात बता रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक लॉयल्टी का ताल्लुक है, पार्टी से वफादारी का ताल्लुक है, इमरान खान से मोहब्बत का ताल्लुक है, असद उमर उसमें यकता है। और ये कहिएगा कि ये वो तो एसेट हैं, ठीक है, ये जो दूसरी पार्टी से आप लोगों को एसेट्स इकट्ठा करने पड़ रहे हैं और उन लोगों को आजमाना पड़ रहा है जिन पर आप तनकीद करते आए थे कहीं ना कहीं। देखिए मैं अगर आप मुझसे ये कहेंगी तो मैं इस बात पर मुझे दुख है कि क्या पूरी पार्लियामेंट में कोई रुकन असेंबली नहीं मिला जो हम मुशीर और माविन खुसूसी लगा रहे हैं। ये मुझे एक ज़ाहिर है कि एक मुझे ज़ाती दुख है, इसलिए नहीं है कि पार्टी का, ये पार्लिमानी निज़ाम के लिए दुख है। पूरी पार्लियामेंट में मुंतखब अरकान असेंबली के होते हुए हमें बाहर से लोग लेने पड़े, तो ये तो फिर ये एक तकलीफ ज़ेब। आपने बताया इस बारे में, इमरान खान साहब को बताया आपने? मैंने उनसे बातें की हैं लेकिन वो इसके ऊपर बात ना हो सकी। इस पर भी मेरी बातें हैं, मेरी बातें हैं बता मेरा राब्ता रहता है, मेरा राब्ता रहता है, आपने उनसे कहा भी। लेकिन मेरा व्हाट्सएप पे राब्ते नहीं रहते। हाँ जो मशहूर हुआ है व्हाट्सएप पे चल रही है हुकूमत, कोई हुकूमत व्हाट्सएप पे नहीं चल रही, बाकियों के काम तो ट्विटर पे और व्हाट्सएप पर ही चल रहे हैं, ऐसा लगता है। ये मैं ऐसी बातें हैं सब कही हुई। खान साहब राब्ते में जिस आना होता है वो खुद राब्ते में होते हैं, कोई व्हाट्सएप पे नहीं होते। और ये जितने जो होते हैं वो किसी और कामों, जो एक छोटी मोटी चीज़ों के लिए होता है, ये होना है ये नहीं होना, ये भी बड़ी बात है, वरना वज़ीर आज़म हर वक्त राब्ते में कैसे हो। ओके, ज़बरदस्त। ये फरमा दीजिएगा, अब आप ट्रांसमिशन करने जा रहे हैं, हमेशा की तरह से लोग आपको देखेंगे हंसता मुस्कुराता, अच्छे मैसेजेस, अभी तो अच्छे से मैसेज देने आया हूँ। देखिए मैंने तो आते ही माजरत कर ली। ये बताए ना, वो मेरे सवाल को घुमाए नहीं आप कितने घंटों की ट्रांसमिशन होगी है? 19 घंटे। अब मुख्तलिफ किस्म की हो रही है, बता दूँ मैं आपको। मुख्तलिफ किस्म की हो रही है। रात को 10 से 12 बजे शब वजदान भी है। वाह, तो बड़ा डिफरेंट आइडिया है। हाँ, रमज़ान की रातें जागने, अब तसव्वुफ पर है, तसव्वुफ, ताकि ये सब ये ख़त्म हो, ये जो तुम्हारा मसलक, तुम्हारा फ़िरक़ा, तुम्हारा तसव्वुफ, सूफ़ी, बुज़ुर्ग, औलिया। भाभी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उन्होंने नहीं कहा आपको कि ये महीना डेढ़ के लिए आप जा रहे हैं बिजी होने के लिए इतना ज़्यादा? वो तो गुमशुदा बच्चों की तलाश करती हैं उसमें ना, वो तो उसमें लगी हुई है कि किसी तरह से फिर से बच्चों को मिला दें, वो उस काम में लगी। ये भी होगा। ओके, ऐसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। कॉफ़ी आपने अपनी तमाम कर ली, बहुत शुक्रिया, आपने हमको वक्त दिया और जितना अच्छी तरीके से आपने फौरी तौर पर माजरत की है ना और स्लिप ऑफ टंग की बात की है, इसके ऊपर तो वाकई हार्ड। मेरे ख्याल है इस पर अब डिबेट ख़त्म हो जानी चाहिए। मैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, मैं पूरी पार्टी की तरफ से माजरत हो गई, स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी तहरीक इंसाफ के लोग भी इसी तरह से बिहेव करेंगे, करना चाहिए। और आप बता चुके आप इकलौते हैं। मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो। इकलौता तो हूँ, इमरान खान का इकलौता चाहता हूँ मैं। हाँ, इस लिहाज से इकलौता हूँ, मुझे बहुत प्यार करते, मैं इकलौता चाहता हूँ, इमरान खान का इकलौता चाहता। तो जनाब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। एक दो खबरें और भी रखी हैं मैंने आपके सामने रखने के लिए, हमारे साथ रहिए। अभी हम फौरन एक ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम टू नया दिन। अब कोई बच्चा बर्थ डिफेक्ट के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारेगा। पाकिस्तान में इनकी शनाख्त को लड़की या लड़के की हैसियत से मुमकिन बनाया गया। बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन के तहत ही ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। इसी की तफसील इस रिपोर्ट में देखते हैं जिसे मोहम्मद अली जड़ ने तैयार किया।
जिनसी नकायस का शिकार बच्चों की मुश्किल आसान, अब इंटरसेक्स बच्चों का इलाज मुमकिन। बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन ने कमर कस ली। मेन फोकस इंटरसेक्स है, जो बच्चों की जिन्स वाज़ेह नहीं होती, हम उनको बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ जेंडर की तरफ लेकर आ रहे हैं। और हम गवर्नमेंट से भी यही कह रहे हैं कि वो एक ऐसा ऑथराइज्ड बोर्ड बना दे जो कि क्लैरिटी ऑफ जेंडर की उनको सर्टिफिकेट दे सके। तिबी माहिरीन के मुताबिक एक बच्चे को ऑपरेशन के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है और इलाज पर 1.5 लाख से ज्यादा खर्च आते हैं। गरीब बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनको ऑफर है कि अगर उनके पास पैसा नहीं है तो दैट डजंट मीन कि उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। उनके ऑपरेशन के लिए ये फोरम हाजिर है। मुतासरा खानदानों ने फाउंडेशन की कोशिशों को सराहते हुए इलाज मुआवजे पर इत्मीनान का इजहार किया है। बस इन बच्चों का यही मसला है कि एक इनका इलाज मुसलसल सही चलता रहे और टेस्ट वगैरह होते हैं जो कि हर 3 माह बाद या 6 माह बाद लाजमी करवाने। बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन गुज़श्ता 8 साल से मुतासरा बच्चों को मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम कर रही है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ मोहम्मद अली, समा, लाहौर। तो जनाब चेयरमैन बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन अंसर जावेद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये फरमाइएगा अंसर जावेद साहब, ये फाउंडेशन किस तरह से काम कर रही है? आप लोग इसे कुछ कैसे मुमकिन बना रहे हैं? अब तक कितने लोगों को ट्रीट कर चुके? ये बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन बेसिकली हम कम्युनिटी की हेल्प के साथ हम कर रहे हैं और अभी तक हम 123 ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी जिन्स को हम बिल्कुल नॉर्मल मुआशरे का हिस्सा बना चुके हुए हैं। और ये भी फरमा दीजिएगा कि इसके लिए प्रोसीजर्स क्या है, प्रोसेस क्या है? जी, बड़ा सिंपल सा है। हमारे पास जब कोई भी पेशेंट आता है तो हमारे सबसे पहले डॉक्टर जो डॉक्टर लियाकत अली हैं, एनकोरोलॉजिस्ट हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं और फिर उसके लिए कोई टेस्ट रेफ़र करते हैं। जब टेस्ट किए जाते हैं तो टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट्स आती हैं उससे हमें उसका बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है कि ये जेंडर किस तरफ जा सकती है, ये लड़का बन सकता है या लड़की बन सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल की भी सपोर्ट मिल गई है कि जो हमें सब्सिडाइज रेट के ऊपर टेस्ट कर रहा है। जब ये टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है तो फिर हमारे डॉक्टर इनके ऊपर एक केस के ऊपर काम शुरू कर देते हैं, जिनमें इनकी हार्मोन थेरेपी है, क्रोमोसोम स्टडी है, और जिससे प्रोसेस से गुजार कर ये टाइम 3 माह से लेकर 1 साल का अरसा भी लग जाता है। और फिर जब वो सर्जरी के लिए तैयार होता है तो फिर हमारे जो चीफ सर्जन है डॉक्टर अफजल शेख साहब, वो सर्जरी करके उसकी जेंडर क्लैरिटी कर देते हैं। और फिर उसके बाद में ये सारी ट्रीटमेंट्स के बाद में फॉलो अप्स भी होते हैं और फिर उसके बाद में उनको ज़्यादा अपना ध्यान भी रखना पड़ता है। जी यस, बिल्कुल उनको एक करना पड़ता है। इसमें एक कैटेगरी है CAH 46XX। ये 100% लड़कियां बन जाती हैं। इनका प्रॉब्लम ये है कि इन्हें सारी ज़िंदगी 2 मेडिसिन खाना पड़ती हैं जो हार्मोन्स को कंट्रोल करती हैं। अगर ये मेडिसिन नहीं खाएंगी इनकी लाइफ थ्रेट भी है और उनके दूसरे मसाइल भी इनके दोबारा आ सकते हैं। तो वो पाकिस्तान में रजिस्टर ना होने की वजह से इसकी मंथली कॉस्ट 8 से 10 हज़ार रुपये माहाना पड़ रही है और ये भी हम अपने तमाम पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और क्या इस सिलसिले में आप लोग बात कर रहे हैं? इस सिलसिले में कुछ काम किया जा रहा है कि ये जो लोग हैं ये बड़ी महदूद तादाद में है, तो कम से कम इनके लिए ये दवाएं बड़ी सहूलत से आ जाएं, उनका कॉस्ट इतना ज़्यादा ना बने। जी, आप ये समझ रहे हैं कि महदूद तादाद में है। अगर हमसे पूछें ये बहुत लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है, क्योंकि बेसिकली इसमें इशू क्या है? इसमें इशू ये है कि जब किसी घर में ऐसा बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले पेरेंट्स उससे शर्माते हैं, छुपाते हैं, सोसाइटी में नहीं बताते। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे केस हैं। एक घर में 2 पहले बच्चे पैदा हुए, उस खातून ने अपने खामद तक को नहीं बताया, फिर उनकी डेथ हो गई। फिर अगले 2 बच्चे पैदा हुए तो वो जब तक ऑपरेशन नहीं हो गया अपने खामद को नहीं बताया। इसी तरह बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि शर्मा रहे होते हैं। बेसिकली इसमें जो चीज़ की ज़रूरत है वो ये जो आप लोग काम कर रहे हैं अवेयरनेस की। जब आप अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली इसकी नंबर ऑफ़ पेशेंट हमारे पास बढ़ जाएंगे। और आप यकीन करें कि इस वक्त हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आए हुए हैं जो मास्टर एजुकेशन है, BS ऑनर एक टॉप यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है, एक डॉक्टर है जिसने फिजियोथेरेपी भी कर चुका हुआ है, और बहुत सारे पेशेंट हैं कि सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे अंसर जावेद साहब। इस सिलसिले में आप हमसे बात कर रहे थे और अब ज़रा क्विकली आगे बढ़ना पड़ेगा। एक और बहुत प्यारा सा मौजू है, उसकी बात कर लेते हैं। शाबान का महीना पूरा होने से पहले रमज़ान का चांद नज़र आएगा। कराची में रमज़ान मून फेस्टिवल रौनकें बढ़ाएगा। रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल करने के लिए ही हो जाइए तैयार। इसकी सबसे भरपूर तैयारी हो चुकी है। कराची आर्ट्स काउंसिल में फैमिली फेस्टिवल इसका 3 मई से आगाज़ होने जा रहा है। 2 रोज़ा ये इवेंट होगा। कितनी एक्साइटमेंट्स होंगी यहाँ पर, कितना कुछ होगा। मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर बग़ैर वक्त जो है ना वो वेस्ट किए हुए हम चले जाए, हिबा मसूद साहब से बात कर ले। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। बताएं ना, इतना प्यारा इवेंट है ये, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स हमें बताएं। भाई ये हम लोग पिछले 1-2 महीने से तैयारी में लगे हुए हैं और ये मई 3 को स्टार्ट हो रहा है। 2 दिन का इवेंट है। फैमिलीज़ फ्रॉम अक्रॉस कराची आ रही हैं। हम लोगों के पास इसमें थिएटर परफॉर्मेंस है, इसमें एक्टिविटीज़ हैं, इसमें जो है एक बाज़ार लगेगा रमज़ान के हवाले से, इसके प्रोडक्ट्स होंगे और फूड कोर्ट। एक फुल डे फैमिली आउट है, फैमिली आउटिंग है इसमें एंड वी होप लोग आएँ। बहुत हमने इसमें मेहनत 2 महीने की आप लोगों ने इसके लिए तैयारी की है। कितने लोगों की को देखते हुए, उनकी गुंजाइश को देखते हुए की है और आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? पिछली बार कितने लोग आए थे और आपको कैसे लगता है कि भाई अब जो है ना उससे ज़्यादा है? ये हमारा तीसरा रमज़ान मून का प्रोग्राम है। पिछले साल हमने 400 लोगों की हिसाब से तैयारी की थी। इस साल हमारा टारगेट है कि हम 2000 लोगों को इंक्लूड कर लें। तो आर्ट्स काउंसिल में हमने रखा है, हमने आर्ट्स काउंसिल का पूरा आउटडोर एरिया ले लिया है और उसको खूब अच्छा सा सजा रहे हैं। बिल्कुल जो रमज़ान की एक जो जश्न का एक माहौल बनता है वो बनेगा कि लाइटें होंगी और palm trees और कैमल्स और मस्जिद के कटआउट्स वगैरह। इट्स गोना बी वेरी नाइस। और इसे बच्चों के लिए नहीं, मम्मा पापा के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल, हम इसको पुश ही ऐसा कर रहे हैं कि आप ये फैमिली देखें। रमज़ान का मकसद होता है कम्युनिटी को साथ लाना। फैमिली जो है सही साथ बैठे, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करे और फिर साथ मिल के अल्लाह को याद करें और अल्लाह के करीब हों। तो हम सबसे कह रहे हैं कि ना सिर्फ मामा बाबा, आप अपने नाना नानी, दादा दादी, चाचा फूफी, आप सबको लेके आए। एक ही अपने लिए एक ट्रेडिशन, रमज़ान की चांद रात इसको समझें, एक ट्रेडिशन बनाए कि रमज़ान शुरू होने से पहले हम लोग पहले रमज़ान मून बनाएंगे। रमज़ान मून, चांद रात, इस पे तो मेहंदी, चूड़ी और फाइनल टचेस इस तरह का ख्याल आता था, लेकिन आप लोग कुछ बहुत डिफरेंट करने जा रहे हैं। बच्चों को सिखाने भी जा रहे हैं आप लोग बहुत। जी, बिकॉज रमज़ान में हमने एक हैशटैग भी निकाला है कि रमज़ान मून बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। ये हमारी जो है, ये हमारी अकीदत में भी है कि रमज़ान इज़ एक्चुअली द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। ये जितनी बरकतों का महीना होता है वो हमने सब पढ़ा हुआ है। तो वो मैं चाहती हूँ कि वो बच्चों तक ऐसे पहुँचाया जाए कि वो इंस्पायर हों। एक बच्चे को आप बोरियत से सिखा दें कि भाई अल्लाह एक है और बस तुम्हें ओबे करना है एंड दैट्स इट, वो इतना इंस्पायर नहीं होता। बट इफ़ यू शो देम द ब्यूटी एंड द कलर एंड द मैजिक कि हमारे दीन में कितना ब्यूटी है, वो जो है उनके लिए एक इंस्पायरिंग होगा और इंशाल्लाह उनको फिर सही उस पर लाएगा। अच्छा, ये तो अब हम देख रहे हैं तरीक़ा तदरीस में भी कि अब जो है ना वो सिर्फ किताब नहीं, अब प्रैक्टिकल भी है। बिल्कुल, प्रैक्टिकल थ्रू प्ले, हाँ, उसी के बारे में पूछना चाह रही हूँ मैं। ये जो आप लोग बहुत डिफरेंट कर रहे हैं ना, इसकी थोड़ी सी झलक हमें बताइए ना यहाँ पे बैठकर। अच्छा, जैसे कि पिछले साल हमने बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवाई और बच्चे से पेंटिंग करवाई कि और फिर उसी के साथ एक डिस्कशन शुरू हुआ कि मस्जिद हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। दिस ईयर हम लोग एक लार्ज स्केल सिटी ऑफ द प्रॉफिट मदीनतुन नबी खड़ा कर रहे हैं और सारे बच्चे 50-100 बच्चे खड़े होकर वो पेंट कर रहे हैं। हम लोग जो है, हमारा एक दुआ कॉर्नर है कि राइट योर दुआज़। तो बच्चों को वो एक चीज़ सिखाने के लिए कि देखिए रमज़ान में चाहे सब लोग बैठ के अपनी अपनी दुआएं लिखेंगे। अब कोई कह रहा है मुझे आईपैड चाहिए, कोई कह रहा है मुझे बिल्ली चाहिए, कोई कह रहा है मुझे कुछ चाहिए, लॉलीपॉप चाहिए। बट द आइडिया इज़ कि दे सी कि इसमें हमारा एक इनिशिएटिव है। हम लोगों को हम ब्लैंकली नहीं एंटर कर सकते अपने दीन की तरफ। वी कैन डू इट with hearts full of inspiration as well. और ये ज़रा आप पेरेंट्स के लिए भी कुछ बताइए, उनका इन्वॉल्वमेंट क्या बस इतना ही रहेगा कि मैं अपने बच्चों को देखूं या अपने भांजे को देखूं कि भाई ये ऐसे सीख रहे हैं, उनको कैसे इन्वॉल्व रखेंगे सब में? नहीं, बिल्कुल, हमारी हर एक्टिविटी ऐसी होती है और हमारे पिछले भी सारे इवेंट्स हो चुके हैं, आप उनकी तस्वीरें देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे, कि पेरेंट्स जो है फुल्ली इन्वॉल्व होते हैं। द आइडिया इज़ कि लाइफ अब इतनी बिजी हो गई है, पेरेंट्स भी मसरूफ़ होते हैं काम में। जैसे हम लोगों को एज अ फैमिली यूनिट साथ खेलने का, साथ क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने के कम मौके मैं तो पक्का अपनी फैमिली के साथ जाने वाली हूँ। मुझे थोड़ी सी डिटेल्स और बताएं, टाइम बताएं, डेट बताएं और एंट्री फीस बताएं। अच्छा, मई 3 और 4 दरवाजे हमारे खुल जाएंगे 4 बजे। 4 से लेके 7 बजे तक फुल आप खेलें, एक्टिविटीज़ करें, शॉपिंग करें, खाना खाएं। हाँ बिल्कुल, सब मज़े से आप कुछ खाएं। फिर हमारी मगरिब की जमात होगी जहाँ हमारी पूरी कम्युनिटी साथ नमाज पढ़ती है। नमाज के फ़ौरन बाद हमारा थिएटर प्रोडक्शन है एंड दैट इज़ अ थिएटर शो कि जो हम आर्ट्स काउंसिल के ओपन एयर
ایمفی تھیٹر میں کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ ساتھ مل کے. ایسے کتنے رکھی؟ اچھا یہ ہمارا چیریٹی ایونٹ ہے. ہمارے اس کے پروسیڈ جو ہے ہمارے گرین کریسنٹ ٹرسٹ جو کہ ہلال پبلک اسکولز رن کر رہے ہیں پاکستان میں انڈر پریولیج بچوں کے لیے, وہ لوگ بہت کام کر رہے ہیں. تو ہمارا 1200 کا ٹکٹ ہے. 1200 کا ٹکٹ ہے. ہاں اس میں 200 اس طرف جائیں گے. جی جی بالکل. گڈی بیگ ملے گا؟ بالکل بہت ہی اچھا ہمارا گڈی بیگ ہے. اس میں ہر طرح کی کارپوریشن بھی مس نہیں کروں گی میں. تو بھائی یہ تاریخیں بھی یاد رکھیے گا, یہ وقت بھی یاد رکھیے گا. وقت تیزی سے سرک گیا, بہت امپورٹنٹ ہے. نئے ہفتے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.